अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ साइमा अकरम का पहली बारिश, जो कि मुकम्मल नॉवल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। पहली बारिश बाय साइमा अकरम। एक तो मौसम सरमा की पहली तेज बारिश, ऊपर से सर्द हवा जो रगों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। उसने सिगरेट का आखिरी टोटा बाहर फेंकने के लिए एक लम्हे को अपनी सियाह टोयोटा करोला का शीशा नीचे किया था। सर्द और ठिठुरती हवा के तेज झोंकों ने गाड़ी का सर्द माहौल एक लम्हे में तब्दील कर दिया था। हारिस ने खा जाने वाली नज़रों से ड्राइविंग सीट पर बराजमान हम्माद को देखा, जो अब बेपरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। इस कदर ख़राब मौसम में बाहर निकलने का वाहियात मशवरा भी चूंकि उसी का था, इसीलिए वो इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए दानिस्ता तौर पर ड्राइविंग करने में महव था। उसके चेहरे पर सजी जाली मासूमियत देख कर एक दफ़ा तो हारिस का दिल चाहा कि वो इस बरसती बारिश में उसे उठाकर बाहर फेंक दे, जो उसे दफ्तर के गर्म माहौल से उठाकर ज़बरदस्ती बाहर ले आया था। गाड़ी I-8 सेक्टर के खूबसूरत बंगलों के आगे से गुजर रही थी। वो इस्लामाबाद के इस सेक्टर के घरों की भारी मालियत का अंदाज़ा कर सकता था। जिस वक्त वो लोग मतलूबा स्ट्रीट में दाखिल हुए, इस वक्त ठीक ठाक बारिश शुरू हो चुकी थी। हम्माद की गाड़ी हल्के सब्ज रंग के टाइलों से बने खूबसूरत बंगले के आगे रुक चुकी थी। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से ये बंगला आने वालों पर बड़ा खुशगवार तासुर छोड़ता था। इस बंगले पर शोख रंग के फूलों वाली बोगनवेलिया की बेल ने उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा कर दिया था। मेरा ख्याल है कि पिछली सीट से छाता उठा लूं, क्योंकि मुझे डर है कि बारिश दोबारा न शुरू हो जाए। हम्माद ने उसके हफा हफा से चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा, जबकि उसके मशवरे पर हारिस ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम छाता उठा ही लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि मुझे डर है कि ये छाता कहीं मैं तुम्हारे सर पर ना दे मारूं, ताकि तुम्हें अकल आए कि ऐसे मौसम में किसी के घर जाना कितना वाहियात काम है। हारिस के लहजे में तंज दर आया, जबकि चेहरे पर खफगी नुमाया थी। हाँ ज़रूर, बहुत शौक है, लेकिन अभी हमें अपने कुलीग के घर जाना है। हम्माद के चेहरे पर बड़ी महजूज सी मुस्कुराहट थी। मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी कुलीग, हारिस ने फौरन नाराज अंदाज में याद दिलाया। यार अब ये खवातीन की तरह नाराज होना छोड़ दो। महानूर ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी कुलीग बन चुकी है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम हमारे ऑफिस को ज्वाइन कर चुके हो। हम्माद कंधे उचकाकर बोला। हाँ, ऐसी कुलीग जिसके सिर्फ चर्चे ही सुने हैं, और वो भी शादी के, जबकि तुम बजाय इसके कि अपनी और किसी और कुलीग को उसकी शादी का तोहफा देने के लिए साथ लाओ, मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हो। कितना बेहुदा काम है कि किसी अनजान लड़की को मुंह उठाकर उसके माइयों के दिन तोहफा देने तशरीफ ले आओ। हद है नामाकूलियत की। हारिस एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका था। उसे वाकई हम्माद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो उसकी शराफत का अक्सर नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। गाड़ी के हैंड ब्रेक को ऊपर की जानिब खींचते हुए हम्माद ने तिरछी नज़रों से अपने इस लाडले और नाजुक मिजाज दोस्त को देखा, जो हर दर्जा कम गो और महदूद किस्म के हल्का अहबाब का हामिल था। उसकी ज़िंदगी चंद गिने चुने लोगों के गिर्द घूमती थी, और उसके हल्का अहबाब में कम अज़ कम किसी लड़की की गुंजाइश हरगिज़ नहीं निकलती थी। और उसकी बेजारी की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। हम्माद ने मसनूई संजीदगी से अपने इस अजीज उस जान दोस्त को घूरा। पहली बात तो ये है कि किसी को शादी का तोहफा देना हरगिज नामाकूल काम नहीं है, और मानूर तो ऐसी लड़की है जिसकी तारीफ सारा ऑफिस करता है। खुदा के वास्ते अब तुम दोबारा ये चैनल मत चला देना कि वो बहुत अच्छे मिजाज की, बहुत पुरखलूस लड़की है, बहुत ज़हीन है, हर किसी के काम आती है, बहुत शौक और चंचल लेकिन सादा सी लड़की है, वगैरह वगैरह। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं ये महानूर नामा सुनकर तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि ऑफिस वालों ने उससे तारीफें करने के पैसे ले रखे हैं, या फिर सब लोग ही डफर हो, और पूरे मैगजीन को बस एक वही अपनी जहानत के बलबूते पर चला रही है। हारिस बहुत तब के बोला था। अस्तगफिरुल्लाह हारिस जलील, तुमने किस कदर बुग़्ज़ पाल रखा है उस बेचारी लड़की के लिए। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए हम्माद ने मसनूई खफगी और हैरानी से कहा, जबकि हारिस ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी ओवर एक्टिंग को देखा और बमुश्किल बाहर निकला। सर्द हवा के झोंके जिस्म को एक कपकपी में मुब्तला कर गए थे। वहाँ डेरे डालकर मत बैठ जाना, बस सोफ़ा पकड़ा कर निकलने की करना, वरना मैं कतई लिहाज नहीं करूँगा। सर्दी से ठिठुरते हुए हारिस ने बाहर निकलते ही उसे धमकी दी। ऐसा करता हूँ कि अंदर जाता ही नहीं। ये गिफ्ट
گفٹ یہیں سے اس کے ٹیرس پر پھینک دیتا ہوں، حماد جل کر بولا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن تم اچھی چیزوں پر عمل درآمد کم ہی کرتے ہو، خاصی کم عقل پائی ہے جناب نے حارث سے جواباً اسے چڑھایا تھا، جو دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کر کے اب بیل بجا رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن کن من اب بھی جاری تھی۔ حارث نے سر اٹھا کر املتاز کے بھیگے درخت کی خمیدہ شاخ پر بیٹھی روبن چڑیا کو دیکھا، جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کے اندر گرم ماحول میں بٹھا دے، لیکن حماد کی موجودگی میں ایسی نیکی ممکن نہیں تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ چوکیدار کے ساتھ حماد کے مذاکرات خاصے کامیاب رہے تھے۔ کیا خیال ہے، گاڑی اندر نہ کر لیں؟ اس نے مڑ کر چھاتا تانے بیزاری سے کھڑے حارث سے پوچھا۔ کیوں، تم نے اندر کیا دھمال ڈالا ہے یا کوئی طویل گول میز کانفرنس کرنی ہے؟ ادھر سے الٹا ہی جواب آیا تھا، تم ان سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ حماد نے اسے مزید چڑھایا اور گاڑی اندر لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ حارث کا مزاج مزید برہم ہو جائے گا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے بڑا سا پیکٹ اٹھا کر اسے گاڑی لاک کی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ حارث نے بھی بیزاری سے اس کی پیروی کی، حالانکہ اس کا 1% بھی اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ نئے لوگوں سے ملنے سے بہت کتراتا تھا، اس وجہ سے اس کے دوستوں کی تعداد بھی گنی چنی تھی، اور بہترین دوست بھی صرف حماد ہی تھا۔ اس دوستی کو پائیدار کرنے میں 80% اس بیچارے کا ہی تھا۔ وہ دونوں طویل روش سے گزر رہے تھے۔ لون میں کچنار، سنبل اور انار کے درخت تھے۔ اس وقت ان کے ہزار رسیدہ پتے بارش کے پانی کے ساتھ کیاریوں میں بہہ رہے تھے۔ لون میں رنگ برنگے پودوں کی تعداد اور کانٹ چھانٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر خاصی محنت کی جاتی ہے۔ داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر ماربل کے گملے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جو خاصا خوشگوار تاثر چھوڑ رہے تھے۔ داخلی دروازہ بہت عجلت میں کھلا اور وہ بہت تیزی سے باہر نکلی تھی۔ او مائی گاڈ، حماد تم آئے ہو! تم جیسے بے مروت، بے پرواہ اور کنجوس شخص سے تو میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے چوکیدار نے انٹرکام پر بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا، اور میں نانوں کے سخت پہرے کے باوجود باہر بھاگی۔ وہ حد درجہ بے تکلف، خوشگوار اور حیرت سے لبریز لہجے میں بول رہی تھی۔ زرد رنگ کی لمبی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں اس کا دراز قد خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت پیروں میں نفیس سی کولہا پوری چپل تھی۔ اس کی سنہری رنگت والی بڑی آنکھوں میں بہت گہرے رنگ کا کاجل تھا، جبکہ دودھیا رنگت پر ستواں سی ناک نے اس کی دلکشی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ سجی تھی اور دانت موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اس قدر سردی میں وہ کسی بھی قسم کے سویٹر سے بے نیاز آدھی آستینوں والی قمیض پہنے ہوئے تھی۔ اس کی کوہنیوں تک مہندی کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور اسی مہندی کی وجہ سے وہ آدھی آستینوں میں تھی۔ حارث کی نظریں اس پر اٹھیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک ادھم سا برپا ہوا۔ اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کوئی مایوں کی دلہن اس قدر دلکش لگ سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی اپسرا اتر کر زمین پر آ گئی ہو۔ اپنے دل کی دھڑکنوں میں برپا ارتعاش اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بالوں کی سنہری لٹوں کو بے پرواہی سے پیچھے کرتی وہ سادہ سی لڑکی ایک لمحے میں اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر گئی تھی۔ وہ بہت بے تکلفی سے حماد کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ اس کی سماعتوں میں ان کی باتوں کے کچھ الفاظ پڑ تو رہے تھے، لیکن اس کا دماغ انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ خالی نظروں اور حواس باختہ انداز کے ساتھ بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ حماد نے شاید اس کے متعلق بات کی تھی، تبھی اس نے اپنی راج ہنس جیسی گردن کو گھما کر اسے دیکھا۔ جی جناب، آپ کیوں ہماری طرف آنے سے کترا رہے تھے؟ فضا میں جلترنگ سا بجا۔ وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ حارث کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، حارث نے دانستہ نظریں چرائیں اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بمشکل کہا تھا۔ نہیں، اب بتاؤ، جو سارا راستہ تم مجھے ذلیل کرتے آئے ہو اور مجھے تانے دے رہے تھے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ حماد نے بھی حد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے ٹپکتی شرارت اور لہجے کی شوخی حارث کو زہر لگ رہی تھی۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے اس میر جعفر کو دیکھا تھا، جس نے ماہنور کے گھر میں داخل ہوتے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمکے تھے، جبکہ حارث کے اندر اتنی ہی تیزی سے اندھیرے پھیلے تھے۔ وہ شرمندگی چھپانے کے لیے کھوکھلی سی ہنسی ہنسا۔ زندگی نے اس کے ساتھ بہت عجیب سا مذاق کیا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔
उसे खबर ही नहीं हुई और वो हम्माद और महानूर के पीछे अंदर ड्राइंग रूम में आ चुका था, जहां उसकी नानो बहुत मोहब्बत से उनको खुशामदीद कहकर ऑफिस के लोगों का फर्दन फर्दन पूछ रही थी। उनकी गुफ्तगू से हारिस को अंदाज़ा हुआ कि वो सब लोगों से बखूबी वाकिफ़ हैं और उसके कुलीग्स का उनके घर आना जाना भी है। उनके घर में शादी वाली मखसूस अफरा तफरी न होने के बराबर थी। शायद इसकी वजह तमाम तकारीब का होटल में इनेकाद था। माइयों का फंक्शन रात 9 बजे था, जबकि इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। मेहंदी कल और शादी की तकरीब उसके अगले दिन थी। बस बेटा, आजकल महानूर के वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। बाप का इंतकाल तो उसके बचपन में हो गया था, जबकि माँ भी 5 साल पहले हेपेटाइटिस से चल बसी। बस हम दोनों ही नानी नवासी एक दूसरे के दुख सुख की साथी हैं। उसके इकलौते मामू भी कल अमेरिका से आ रहे हैं। उसकी शादी के बाद मैं भी अपने बेटे के पास बाहर चली जाऊंगी, वो सादा से अंदाज में उनको बता रही थी, जबकि महानूर उनकी खातिर तवाज़ुन के लिए किचन में जा चुकी थी। बेटा, आपको तो पहली दफ़ा देखा है, कभी महानूर ने आपका जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। नानो बहुत मोहब्बत से हारिस से पूछ रही थी, वो जो अपनी धड़कनों को संभालने का नामुमकिन काम बहुत ज़्यादा जदोजहद के साथ करने में मगन था। वो बुरी तरह चौंक उठा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही हमाद बोल उठा। जी नानो, ये मेरा दोस्त हारिस है। इसने 1 हफ्ता पहले ही हमारा मैगजीन ज्वाइन किया है। इससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जॉब करता था, लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती अपने मैगजीन में ले आया और जिस वक्त इसने ज्वाइनिंग दी थी उन्हीं दिनों महानूर अपनी शादी की तैयारियों पर छुट्टियों पर जा चुकी थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने जो अपने दोस्त को भी अपने साथ ले आए। खासा भला मांस बच्चा है। बेटा, आप भी नूर की शादी में ज़रूर आना। नानो, ये भला मांस सा बच्चा शादी कार्ड के दावतनामे के बगैर कहीं नहीं जाता। इसको बिन बुलाए जाने पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हारिस ने उसकी शोखी पर झुंझला कर उसे देखा, जो इस वक्त आंखें माथे पर रखे उसे मुसलसल जिज करने पर तुला हुआ था। इसी वक्त महानूर चाय और दूसरे लवाजमात से पूरी ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुई। महानूर बच्चे, ये चाय यहाँ रख कर मेरे कमरे से अपनी शादी का कार्ड तो उठा कर लाओ। मैं ज़रा हारिस को भी दे दूँ। नानो के सादा से अंदाज पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हुआ और उसने खिफ्त भरे अंदाज में फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं, आपने कह दिया यही काफ़ी है। वो फ़ौरन बौखला कर बोला था। हमाद बेटा, आपने अपने दोस्त को बताया नहीं कि महानूर के सब कुलीग मुझे नानो कहते हैं। मुझे ये आंटी शांटी बिल्कुल पसंद नहीं। नानो ने प्यार भरे अंदाज में सरजनिश की तो वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया, जबकि फ्रेंच फ्राइज बेतकल्लुफी से खाते हुए हमाद ने बमुश्किल अपनी हंसी को जब्त किया। नानो, इनको भला क्या पता, आप खामखा इनके पीछे पड़ गई हैं। वो पहली दफ़ा तो आपसे मिल रहे हैं। महानूर की झुंझलाहट पर हारिस ने गौर से उसकी तरफ देखा। दिल एक दफ़ा फिर बागी होता हुआ महसूस हुआ था। हल्की सी झुंझलाहट से उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी, जो उसे अच्छा खासा जाज़िब नज़र बना रही थी। वो अब चपली कबाब हारिस की प्लेट में रख रही थी। लो बेटा हारिस, पहली दफ़ा आया है, आखिरी दफ़ा थोड़ी है। अल्लाह खैर सुख रखे, अब आना जाना लगा रहेगा। नानो को तो उसका जिरह करना कतई नहीं भाया था, तभी उकताहट के साथ गोया हुई थी। वो कुछ देर बाद फिर रेसान से बोली, वैसे बेटा हारिस, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? अल्लाह जाने आपका चेहरा मानूस सा क्यों लग रहा है। नानो की तफ्तीश पर मानूर ने खाइफ नजरों से उन्हें देखा। उसके तासुरात देख कर हमाद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। वो नानो की बातूनी तबीयत से अच्छी तरह आगाह था और उनकी इस आदत से मानूर का चिढ़ना भी उसके लिए नया नहीं था। नानो, मेरे दोस्त का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। इसके आबाओ अजदाद कश्मीर के रहने वाले थे और ये इकलौता है। हमाद ने पिज़्ज़ा का एक बड़ा सा टुकड़ा अपनी प्लेट में डालते हुए फ़ौरन जवाब दिया। जबकि हारिस दानिस्ता खामोश रहा। उनके इस सवाल पर उसके चेहरे पर एक तारीक सा साया और पूरे वजूद में एक इज़्तिराब की लहर बरकी रो की तरह दौड़ी थी। और वालदैन? नानो के सवाल पर वो चाय का घूंट लेना भूल गया। हमाद ने भी गड़बड़ा कर फौरन उसे देखा, जो संजीदगी से कह रहा था। उनका 8 अक्टूबर वाले ज़लज़ले में इंतकाल हो गया था। उसके लहजे में कुछ था कि पूरे कमरे में खामोशी ने तेज़ी से अपनी जगह बनाई थी। महानूर ने सख्त शिकायती नज़रों से नानो को देखा, जो खुद भी ये सवाल करके अब पशेमान थी और अब वो संभल कर बैठ गई। बहुत अफसोस हुआ बेटा ये सुनकर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नानो की बात पर सब चुप हो गए थे। हाँ भाई, मेरी शादी का खाना खाने कौन कौन आ रहा है? महानूर ने हल्के फुल्के अंदाज में बात करके माहौल में चाय अफजुर्दगी को कम करने की कोशिश की थी, जो उसे खासी महंगी पड़ी थी। नानो ने गजबनाक नजरों से उसे देखा।
اے بیٹا، شرم و حیا بھی کسی چڑیا کا نام ہے، بھلا کنواری لڑکیوں کو ایسے بات کرنا زیب دیتا ہے؟ نانو کو اس کے انداز گفتگو پر سخت غصہ آیا تھا، اس لیے فوراً ہی ٹوک دیا۔ مانور کی شکل دیکھ کر حارث اور حماد دونوں کو اپنی ہنسی چھپانا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ جل بھون ہی تو گئی تھی۔ کیوں نانو، اس میں شرم و حیا کی بھلا کیا بات ہے؟ شادی ہی تو ہے اور سارے زمانے کی ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی تھی۔ ماشاء اللہ، خوب بوڑھی نانی کا نام روشن کراؤ گی بیٹا۔ ان کی آواز میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر سخت خبیے سے دونوں ٹانگیں صوفے کے اوپر رکھے آلتی پالتی مار کر بے تکلفی سے بیٹھی ماں نور کو دیکھا، جو بے تکلفی سے پیزا کیچپ میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ اوہ نانو، کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کی لڑکیاں اپنی شادی کے معاملات میں اب ذوق و شوق سے حصہ لیتی ہیں، میں کون سا انوکھا کام کر رہی ہوں؟ اس کے علاوہ والی پن کے انداز پر نانو نے گھور کر اسے دیکھا، جو اب حماد کے ساتھ گفتگو میں مگن تھی۔ وہ بہت تفصیل کے ساتھ آفس کے معاملات کا پوچھ رہی تھی۔ حارث خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ ماہنور کی طرف تھی، جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پورے 2 گھنٹے گزارے اور حیرت انگیز طور پر حارث نے ایک دفعہ بھی حماد کو واپسی کے لیے اشارہ نہیں کیا۔ واپسی کے سفر میں وہ بالکل خاموش تھا۔ نانو اور وہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ ان دونوں نے حارث کو بھی شادی پر آنے کی بہت زیادہ تلقین کی تھی۔ اسے بھی بادل نواسا سر ہلا کر انہیں اپنے آنے کی یقین دہانی کروائی تھی، حالانکہ اس کا جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تم نے کیوں چپشا کر روزہ رکھ لیا ہے؟ کیسی لگی ماہنور تمہیں؟ گاڑی سڑک پر نکالتے ہی حماد نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پا کر وہ دانستہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا بس ٹھیک تھی؟ حماد کو جھٹکا لگا، اسے سخت حیرت سے آگے کو جھک کر حارث کو دیکھا، جو ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کمال کرتے ہو یار، اچھی خاصی لڑکی تھی، بہت شریف سلجھی ہوئی اور شکل و صورت کی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمہیں یاد ہے 6 مہینے پہلے جب میں تم پر زور ڈال رہا تھا کہ شادی کر لو؟ حارث نے اسے کچھ ماہ پہلے کی بات یاد دلائی۔ ہاں یاد ہے اچھی طرح۔ کیوں؟ حارث نے سوالیہ انداز میں حماد کو دیکھا، جو سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ ماہ پہلے حماد پر اس کی شادی کروانے کا بھوت سوار ہوا تھا، لیکن اس نے بالکل لفٹ نہیں کروائی تھی۔ ان دنوں حماد کی بھی خالہ زاد کے ساتھ تازہ تازہ منگنی ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ اس نے گاڑی شگر پڑیاں کے پاس والے سگنل پر روکتے ہوئے پھر دوبارہ پوچھا۔ ہاں یاد ہے، حارث جھنجھلایا۔ تم نے کسی لڑکی کی تصاویر بھی مجھے میل کی تھی؟ حارث نے مزید اس کی تسلی کروائی۔ تم نے اس لڑکی کی تصاویر دیکھی تھی؟ حماد نے بہت عجیب سے سوال کیا تھا۔ نہیں، حارث نے باہر کے مناظر کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے بے توجہی سے کہا۔ تم نے نہیں دیکھی تھی؟ مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا۔ حماد بہت عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لہجے میں جھلکتا گلا حارث کو چونکا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایسے کیوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ کیا ہوا اس لڑکی کو؟ وہ دانستہ بے پرواہی کے سے انداز میں گویا ہوا۔ گاڑی میں ایک چبھنے والی خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد حماد سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماہنور وہی لڑکی ہے۔ حماد نے اس کی سماعتوں میں بلاسٹ ہی تو کیا تھا، اس کا سارا وجود بھگ کر کے اڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ کر سخت تعجب، حیرت اور بے یقینی سے حماد کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ٹرین اس کے وجود کے پر خدشے اڑاتی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ کیا مطلب؟ تم نے اپنی اس کلیگ کی تصاویر میل کی تھیں؟ وہ تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ حارث کے انداز میں انتہا درجے کی مایوسی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تصاویر دیکھے بغیر ہی حماد کو ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ ان دنوں بالکل بھی شادی وغیرہ کی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دماغ شائیں شائیں کر رہا تھا، جبکہ اس کی دلی حالت سے بے خبر حماد بڑی سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ جی ہاں، مانور وہی لڑکی ہے جسے تم نے قطعاً گھاس نہیں ڈالی۔ مجھے اسی وجہ سے تو حیرت ہو رہی تھی کہ تم اسے دیکھ کر بالکل بھی نہیں چونکے۔ تمہارے انداز سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تم نے اسے دیکھ رکھا ہے۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھے چونا لگا دیا تھا۔ بہت بےہودہ انسان ہو تم۔ حماد کو اس پر نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ سخت ہونک انداز سے اس کی داستانی امیر حمزہ سن رہا تھا۔ ان دنوں اس کی نانو اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی۔ مجھ سے ذکر کیا تو میں نے تمہارا بتایا، لیکن تم نے مجھے گھاس ہی نہیں ڈالی، اور پھر ہمارے ہی آفس کے کاظمی صاحب کے توسط سے اس کے لیے یہ رشتہ آیا، اور نانو نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ وہ اس کی شادی کے بعد امریکہ اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی تھی۔ حماد نے تفصیلاً بتایا تو حارث کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ بعض دفعہ تقدیر آپ کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں سیانے کہ قسمت انسان کے دروازے پر بار بار دستک نہیں دیتی۔ وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ حماد اس کی خاموشی سے بے نیاز آج سارے انکشافات کرنے پر تلا ہوا تھا۔
مانور جب میری آپی کی شادی پر ہمارے گھر پہلی دفعہ آئی تو امی تو فوراً میرے حوالے سے اس کو بہو بنانے پر وزید ہو گئیں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میری سائرہ کے ساتھ کافی سالوں سے کمٹمنٹ تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا اور امی سے کہا کہ میرے لیے وہ بالکل بہنوں کی طرح ہے۔ اسے بڑی مہارت سے موڑ کاٹا تھا، گاڑی میں ایک بوجھل سناٹا تھا۔ سچ بتاؤں، اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں سب سے پہلا نام اپنے یار کا آیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ ایک پرفیکٹ کپل ہوگا۔ سب سے بڑی بات کہ نانو جس طرح اس کی شادی کے لیے بے قرار تھیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن تو اتنا گھامڑ ہے، مجال ہے کہ میری یہ بات مانی ہو۔ حماد کی محبت کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ حماد کو بولنے سے منع کر دے۔ اس کی قوت گویائی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کی جھاڑ سن رہا تھا۔ وہ بری طرح منہ کے بل گرا تھا۔ قسمت اس کے اوپر ہنس رہی تھی۔ اس کی ذات کے پر خرچے ہی تو اڑے تھے۔ حارث جلیل کی زندگی میں پہلی دفعہ ہی صنف نازک کا دخل ہوا تھا۔ محبت نے کسی خودکش بمبار کی طرح اس پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ محبت اس کی دسترس میں کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے فلیٹ میں آ کر پہلی دفعہ وہ دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ 2 دن کے بعد مانور کی شادی تھی اور وہ باوجود کوشش کے خود کو اس کی شادی پر جانے کے لیے آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ 2 دن اس کے اعصاب پر سخت بھاری تھے، لمحہ لمحہ عذاب بن کر گزر رہا تھا۔ وہ بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ دل و دماغ پر یہ بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ پورے 2 دن وہ سخت بخار میں پھنکتا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اگلے 2 دن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آفس جا سکے۔ اس نے اپنا سیل فون تک بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو نہ جانے کیوں خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے خفا تھا اور اس کا دل ایک ضدی بچے کی طرح کوئی بھی دلیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عجیب سی کشمکش میں دن گزر رہے تھے۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ کاش وہ تصاویر دیکھ لیتا۔ اس نے کئی ماہ پہلے کی میل اب کھول کر دیکھی تھی، جب پانی پل کے نیچے سے گزر گیا تھا۔ وہ شاید حماد کی بہن کے مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن بھی وہ زرد رنگ کے لباس میں ہنسی مسکراتی ڈھولک بجا رہی تھی۔ اسی فنکشن میں اس کی بے ساختہ ہنس سے بھی اچانک ایک تصویر بنائی گئی تھی۔ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنے والی نمی اور دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل نے اس تصویر کی دلکشی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ایک اور سفید رنگ کے مکیش کے کام والے سوٹ میں اس کی تصویر، جس کے پس منظر میں مدھم مدھم سی روشنی تھی اور وہ اس میں بلا کی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ سفید شفاف بے داغ اور کاجل سے سجی سے آنکھیں دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ کبھی اسے شریک حیات کے بارے میں خاکہ اپنے ذہن میں مرتب کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہو بہو اسی سانچے میں بنی ہوئی ہو۔ اسے 101% یقین تھا کہ وہ اگر یہ تصاویر دیکھ لیتا تو حماد کو کبھی اس طرح ٹکا سا جواب نہ دیتا۔ پورے 4 دن کے بعد وہ آفس گیا تو وہاں نور کی شادی کے چرچے تھے۔ یار مانور واقعی غضب ڈھا رہی تھی اس چیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیرا، جو اس وقت ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیحہ انصاری کے کیبن میں آئی ہوئی اس کی شادی کی تصاویر اس کے کمپیوٹر پر دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کا بلند آواز میں کیا گیا تبصرہ حارث کو اس طرح میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ ملیحہ کا کیبن اس کے ساتھ والا تھا، اس لیے بعض اوقات دھیمی آواز میں کی جانے والی سرگوشیاں بھی صاف سنائی دیتی تھیں۔ پورے آفس میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کر پرائیویسی دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ صورت میں ناکام ہو جاتی جب کوئی بھی شخص اپنے کیبن میں کھڑا ہوتا تھا۔ دائیں بائیں کی میزوں اور کمپیوٹرز پر کھولی جانے والی ویب سائٹس تک صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کیبن کو حماد نے جیل کی بیرکوں کا نام دے رکھا تھا۔ حارث کے دائیں جانب ملیحہ اور بائیں جانب حماد کا کیبن تھا۔ لیکن آپس کی بات ہے یار، مجھے اس کا میاں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ خود جتنی اسٹائلش سی لگتی ہے اس کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہیرا ہنسی صاف گو بلکہ کسی حد تک منہ پھٹ بھی تھی۔ اس وقت جذبات میں اس کی آواز جوش جذبات میں اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ یار میاں کو بیوی سے 1 نمبر کم ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہینڈسم مرد بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتے ہیں۔ ملیحہ کے دل جلے الفاظ میں کوئی تلخ تجربہ پوشیدہ تھا۔ حارث سے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کمپیوٹر اسکرین کو دیکھا۔ یار 1 نمبر کم تو چلتا ہے، لیکن یہاں تو اس کے میاں کو پاسنگ مارکس دینے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ کالا سا اور گنجا ہونا بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چھپی عیاری اور مکاری تو اس تصویر میں بھی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ہیرا کا تعصب کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھل کر تصویروں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ لنچ ٹائم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کیفیٹیریا میں لنچ کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں خاصی فکر مند تھیں۔
یار اس کی نانوں کو اس کی ٹینشن بھی تو بہت تھی، اوپر سے اس کی ممانی کا تو تمہیں پتا ہے، انہوں نے اپنی ساس کو زج کر رکھا تھا کہ اس بوجھ کو کسی کے سر پر بس ڈال دو۔ ملیحہ اکتاہٹ بھرے انداز سے اسے بتا رہی تھی۔ کیوں؟ ان کو کیا تکلیف تھی؟ وہ خود تو امریکہ میں رہتی ہیں۔ ہیرا نے ایک قدرے تلخ انداز میں حیرت سے کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی ساس اپنے بیٹے کو، جو ان کے میاں صاحب ہیں، یہ نہ کہہ دیں کہ پوتے کے ساتھ ماہنور کی شادی کر دیں، حالانکہ خود ممانی کا بیٹا کسی کام کا نہیں، لیکن اپنی اولاد کی خامیاں کہاں نظر آتی ہیں۔ اس کی ممانی کو تو ویسے ہی شروع سے اس بیچاری سے بیر تھا، اس لیے شادی کروا کر دم لیا۔ ملیحہ ہنسی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ حارث کو ڈھیروں رنج نے ایک دفعہ پھر گھیر لیا تھا۔ ہاں یار، ماں باپ سے محروم بچوں کا یہی حال ہوتا ہے، ہر کوئی ان کو بوجھ ہی سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسے بھی نہیں کرتا جیسے آنند پانند اس کا رشتہ کیا ہے۔ اچھی خاصی خوبصورت اور اسٹائلش لڑکی تھی، ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا اسے۔ ہیرا کے لہجے میں اداسی اور تعصب کے رنگ نمایاں تھے۔ چلو دفع کرو، اب تو ہو گئی شادی، بس دعا کرو کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، ملیحہ نے خلوص دل سے کہا تھا۔ اس کی بات پر حارث کے دل سے بے اختیار آمین نکلا تھا۔ وہ دونوں اب تصاویر پر تبصرہ بند کر چکی تھیں۔ ویسے یار ایک بات کہوں، ہیرا نے تجسس بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ اس کے آواز اور انداز میں کچھ تھا کہ حارث نہ چاہتے ہوئے بھی اس جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں کہو، ملیحہ نے بےتابی سے کہا۔ مجھے گالیاں مت دینا، وہ تھوڑا سا ہنسی اور آہستگی سے بولی۔ اب پھوٹ بھی پڑو، میرا تجسس سے برا حال ہو رہا ہے، ملیحہ نے بے صبرے پن سے اسے کہا، جو شرارت سے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ یار وہ جو تمہارے ایڈیٹوریل سیکشن میں نیا بندہ آیا ہے۔ ہیرا کی سرگوشی اتنی بھی کم نہیں تھی کہ ساتھ والے کیبن میں موجود حارث تک نہ پہنچتی، اور ویسے بھی جب ذکر خیر بھی اسی کا ہو رہا تھا۔ حارث اپنے دکھتے سر کو سنبھالنے میں مگن تھا کہ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون یار؟ ملیحہ کی سمجھ میں ابھی نہیں آیا۔ میں اس بندے کی بات کر رہی ہوں جو انگلش سیکشن میں آیا ہے، بالکل فواد خان کی طرح ہینڈسم، ہیرا نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہیرا، تمہیں وہ اداکار فواد خان ہینڈسم لگتا ہے؟ ملیحہ کو اس پر سخت صدمہ ہوا تھا۔ تبھی وہ انتہائی بے یقینی کے عالم میں ہیرا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر دبا دبا سا جوش تھا۔ ہاں تو ہینڈسم بندہ ہر کسی کو ہینڈسم ہی لگے گا، ہینڈسم ہی لگے گا نا۔ اب تمہیں خوبصورتی کے اعلیٰ معیار کے لیے بس اپنے میاں کی ہی مثال نظر آتی ہے، تو میں کیا کروں؟ ہیرا کے طنزیہ انداز پر حارث کے لبوں پر بھی نہ چاہتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا اچھا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح سے بکو کہ تم حارث جلیل کی بات کر رہی ہو۔ ملیحہ نے قدرے منہ بنا کر اس کا نام لیا تھا۔ ہاں یار، کاش وہ ماہنور کی شادی اس کے ساتھ ہو جاتی، ذرا سوچو کتنا پیارا کپل بنتا، اور اتنے خوبصورت جوڑے کے بچے کتنے پیارے ہوتے نا۔ ہیرا کے معصومانہ انداز پر حارث کے دل پر ایک دفعہ پھر چھریاں سی چلی تھیں، جبکہ اس کی بات پر ملیحہ نے ایک جھانپڑ اس کے رسید کیا تھا۔ آہستہ بکواس کرو، اس کا ساتھ والا کیبن ہے، کہیں سن نہ لے، اور تم اپنے یہ سنہری فرمودات اپنے پاس ہی رکھو، کسی اور کے گوش گزار نہ کر دینا۔ دنیا میں ہینڈسم لوگوں کی کمی تھوڑی ہے، جو تمہیں صرف وہی نظر آ رہا ہے۔ ملیحہ نے ٹھیک ٹھاک اس کی طبیعت صاف کی تھی، جبکہ ہیرا برا مان کر خفگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، کبھی کسی کی تعریف نہ کرنا، جیسے کسی کی شان میں دو چار الفاظ کہنے سے تمہاری زبان جل جائے گی۔ بتاؤ، پورے آفس میں اس کشمیری سیب جیسا بندہ کوئی اور ہے؟ اس کشمیری سیب نے اگر سن لیا نا تو تمہیں اٹھا کر اس بلڈنگ سے باہر پھینک دے گا، اس کے بعد تمہاری شکل سڑے ہوئے بینگن جیسی ہو جائے گی۔ ملیحہ ہنستے ہوئے سے ڈرا رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مگن تھیں۔ حارث کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ 10 منٹ کے بعد اچانک اپنے کیبن میں کھڑا ہوا تھا کہ میڈیکل سٹور سے کوئی پین کلر لے کر آئے۔ وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے پک ہوئے تھے۔ وہ حواس باختہ انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ان کے پھیکے اور خفت زدہ چہروں پر نظر ڈالے بغیر حارث بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکل رہا تھا جب اس نے ہیرا کی سخت تعجب میں ڈوبی آواز سنی، او مائی گاڈ! یہ میں تو سمجھی تھی کہ یہ بھی لنچ کرنے گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہاں سے نکل آیا؟ اچانک آسمان سے ٹپکا ہے یا زمین سے نمودار ہوا ہے؟ تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ اپنے پھٹے ڈھول جیسا والیوم کم رکھا کرو، چاہے وہ ہماری ساری بےہودہ گفتگو سے سن لی ہو۔ وہ ملیحہ کا شرمندگی اور خفت سے برا حال تھا۔ ویسے بھی وہ ذاتی طور پر انتہائی سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہیرا کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ شوخ و چنچل لڑکی ہے۔ ٹینشن نہ لو، میرا نہیں خیال اس نے کچھ سنا ہوگا۔ میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ میز پر سر رکھ کے سو رہا تھا، دیکھا نہیں اس کی آنکھیں کیسے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہیرا اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے بے پرواہی سے بولی تھی، لیکن ملیحہ کا تعصب کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار اگر اس نے کچھ سن لیا تو کتنی غلط بات ہوگی، کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں؟ ملیحہ خاصی حساس سی لڑکی تھی، اس لیے اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جو مرضی سوچے، ہیرا نے بے پرواہی سے ہاتھ میں پکڑا ریپر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے کہا، ہمیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ تم شادی شدہ ہو
اور میں منگنی شدہ۔ وہ اب مزے سے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ ویسے اگر سن بھی لیا ہو تو اس کے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے آفس کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ جتنا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، اس کے ساتھ ایسی نیکی کرنا تو نہیں چاہیے تھی۔ ہیرا ہاسی لاؤبالی سی لڑکی تھی اور ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والی۔ ہاں، اسے تو بہت خوش ہونا چاہیے نا، تم ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کروا رہی تھی۔ ملیحہ نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا جو اس کی دراز سے اپنی کو نکال کر بے تکلفی سے منہ کا ذائقہ تبدیل کر رہی تھی۔ ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالنا بھول گئی تھی اور قدرے فکر مندی سے بولی، یار ویسے ہے تو یہ غلط بات۔ کیا سوچتا ہوگا وہ بھلا مانس؟ اسے بات کافی دیر بعد سمجھ آتی تھی، اس لیے اب اس کا ہونک انداز دیکھ کر ملیحہ کو بے اختیار ہی ہنسی آ گئی۔ اسے پہلی دفعہ مانور کی بات سمجھ آئی تھی جو اکثر کہتی تھی کہ ہیرا کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب ساری دنیا چیخ چیخ کر تھک جاتی ہے۔ زندگی میں عجیب سا پھیکا پن آ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی کے کینوس کے سارے رنگ ہی بے رنگ ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز اسے خوشی نہیں دے رہی تھی۔ دلچسپی یا کشش نام کی چیز تو بہت سال پہلے بھی اس کی زندگی میں نہیں تھی، لیکن اب اس میں ایک چبھنے والا سپاٹ پن آ گیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی بیزاری اور خاموشی حماد کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے پوچھ کر تھک گیا تھا، لیکن حارث کے لبوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ وہ بس کسی مشین کی مانند اپنے آفس کے کام کیے جاتا، آفس سے گھر اور گھر سے آفس تک۔ اس کی زندگی پہلے ہی محدود تھی، اب تو اور بھی زیادہ۔ اس نے خود کو ایک دائرے میں مقید کر لیا تھا۔ اس کی حد درجہ سنجیدگی، لا تعلقی اور کسی حد تک بے حس انداز کی بنا پر آفس کے بہت کم لوگ ہی اسے مخاطب کرنے کی جرات کرتے تھے۔ حماد نے بھی تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ویسے بھی کوئی دیواروں سے کہاں تک ٹکرے مار سکتا ہے۔ اس کا پورا خاندان 8 اکتوبر کے زلزلے کی نظر ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے زندگی کے سارے ہی مفہوم بدل گئے تھے۔ اس دن اچانک ہی پورے آفس میں ہلچل پیدا ہوئی جب ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی مانور چھٹیوں کے بعد آفس آ گئی۔ وہ ہر درجہ خوشباش اور بات بات پر کہکا لگا رہی تھی۔ میرون رنگ کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ آنکھوں میں چمکنے والے ستاروں سے اس نے بمشکل نظریں چرائی تھیں۔ حارث کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ زندگی اب اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تم پھر آ گئی ہو، ہم تو سمجھے تھے کہ جان چھوٹ گئی، لیکن ہماری ایسی قسمت کہاں؟ حماد نے اسے دیکھتے ہی بلند آواز میں شرارت سے کہا، اور اسے ہاتھ میں پکڑا کے ایک آفس بوائے ساجد کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اپنا مخصوص کھنکتا ہوا کہکا فضا میں بلند کیا تھا، منہ دھو رکھو، مجھ سے تم لوگوں کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور پھر میرے جیسا ٹیلنٹ اس پورے دفتر میں نہیں۔ بے شک جا کر راشد صاحب سے پوچھ لو۔ اس نے جواباً اسے چڑھاتے ہوئے میگزین کے ایڈیٹر کا حوالہ دیا جو ہر میٹنگ میں اس کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ شکر ہے مانور تم آ گئی، اس قسم سے میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ ایڈورٹائزنگ سیکشن کی مائرہ کے چہرے پر اسے دیکھ کر بہار آ گئی تھی۔ وہ اس کے کام میں خاصی مدد کر دیتی تھی اور اس کے دیے گئے آئیڈیاز پر اسے کام کر کے خاصی تعریف وصول کی تھی۔ لو کام چور لوگوں کی کو تو خوشی ہوگی نا۔ سرکولیشن کے فہد نے مائرہ پر طنز کیا، کیونکہ سارے اسٹاف کو علم تھا کہ مائرہ کے منفرد کام کے پیچھے مانور کا دماغ ہوتا ہے۔ ہاں، تم نے جو آسمان پر فتح کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں میں نے بھی وہ دیکھ لیے ہیں۔ سارے آفس کو پتا ہے کہ جب سے تم نے اپنا منحوس قدم سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے میگزین کی سرکولیشن آدھی رہ گئی ہے۔ مائرہ نے بھی حساب برابر کیا۔ اس کی ننھی منی سی ناک غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گئی تھی۔ حارث کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ آپس میں کافی بے تکلف تھے اور بالکل ایک خاندان کا سا ماحول تھا۔ سارا دن چھیڑ چھاڑ جاری رہتی۔ بعض دفعہ ماحول کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اسسٹنٹ ایڈیٹر کو اپنے آفس سے باہر آنا پڑتا تھا، لیکن وہ لوگ بھی حد سے تیز تھے۔ ان کے جاتے ہی اپنے اپنے کیبن میں پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پہلی دفعہ تو حارث کو لگا تھا کہ وہ اندرون شہر کے کسی پرانے محلے میں آ گیا ہو، جہاں خواتین اپنے اپنے دروازوں پر کھڑی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ماحول بعض دفعہ لکھنے کے کام میں خاصا حائل ہوتا تھا، لیکن مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ایڈیٹوریل سیکشن کی ملیحہ نے دونوں کو تنبیہی نظروں سے گھورا، جو خود بھی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے تعلقات ازلی دشمنوں کی طرح سخت کشیدہ رہتے تھے۔ چلیں بھائی، سب کانفرنس روم میں چلتے ہیں اور مانور کی واپسی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ساجد ہمیں اچھی سی چائے پلائے گا۔ ملیحہ کے زوردار اعلان پر پورے آفس میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ واہ جی واہ، یہ آج ایڈیٹوریل والے بڑے فیاضی کے موڈ میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا کورم جو پورا ہو گیا ہے۔ ہیرا ہنستے ہوئے مانور سے گلے مل رہی تھی۔ اس میگزین کے انگلش سیکشن میں 4 لوگ تھے۔ ملیحہ، مانور اور حماد کے بعد حارث کی صورت میں نیا اضافہ ہوا تھا۔
वो लोग अब खुशदिली के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े। आओ ना हारिस, तुम कहाँ बिजी हो? चलो कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, जबरदस्त सी चाय पीते हैं और मानूर से गपशप करते हैं। हमाद अचानक ही उसके सर पर आकर बोला। वो एकदम चौंक गया। कंप्यूटर के माउस पर उसकी गिरफ्त खासी मजबूत हो गई थी। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरे सर में दर्द है और वैसे भी मुझे आज एक कवर स्टोरी मुकम्मल करनी है और इसी सिलसिले में कुछ देर के बाद एक इंटरव्यू के लिए भी जाना है। उसके बेजार अंदाज पर हमाद ताजुब से आंखें फाड़े उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बहुत ही गैर मामूली बात सुन ली हो। कम ऑन हारिस, क्या हो गया है? अभी डेडलाइन में बहुत दिन पड़े हैं और फिर महानूर हमारे सेक्शन की है, बुरा लगता है। हमाद ने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी आज रुखाई और बेमुरवती के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा था। यार, मेरी कौन सी उसके साथ बेतकल्लुफी या दोस्ती है जो वो मेरे ना आने का बुरा मनाएगी? तुम लोग एंजॉय करो, मैंने कब मना किया है? लेकिन मुझे अपना काम करना है। उसके लहजे में छुपी बेजारी और तलखी की हदों को छूती साफ गोई पर हमाद एक लम्हे को तो हक्का बक्का रह गया। नागवारी की एक लहर ने उस पर भरपूर तरीके से हमला किया था। तभी वो खफगी भरे अंदाज में गोया हुआ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सब लोग वहाँ जमा है और तुम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाहते हो। वैसे भी ऑफिस के अक्सर लोग कहते हैं कि हारिस बहुत मगरूर सा लगता है, किसी से घुलता मिलता ही नहीं है। हमाद ने ठीक ठाक उसकी क्लास लेने की कोशिश की थी। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी कहें। जब मेरी आदत नहीं है जब हर किसी से बेतकल्लुफ़ होने की, तो मैं क्या करूं? वो कंधे उचकाकर इंतहाई बेजारी से बोलता हुआ हम्माद को सख्त जहर लगा। उसने कुछ लम्हे टिटोलती हुई नजरों से उसे देखा, जबकि वो उसे नजरअंदाज किए डिटाई से अपने काम में मगन था। उसके बेतासुर और सपाट चेहरे पर कोई लचक ना पाकर वो एकदम भड़क उठा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कवर स्टोरी। तुम्हारे दिमाग के सारे ही पुर्जे ढीले हो चुके हैं। तुम इंसानों में रहने के काबिल नहीं हो। वो पाँव पटकता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया था, जहां मानूर की वापसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसके अलावा सभी लोग वहां जमा थे। वो अपना सर झटक कर एक दफा फिर अपने काम में मसरूफ हो गया था। हमाद को मनाने का इरादा फिलहाल उसने मुलतवी कर दिया था। बहुत तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने में महव था, जबकि आंखें डेस्कटॉप पर थीं। उसे बमुश्किल खुद को अपने काम की तरफ मुतवज्जे किया था। बहुत अफसोस और दुख की बात है और मेरे लिए डूब मर जाने का मकाम है कि मेरे एक कुलीग को मेरी आमद की कतन खुशी नहीं हुई। वो एकदम ही उसके सामने आकर बोली थी। उसने झटके से सर उठा कर देखा। वो उसे चंद कदम के फासले पर खड़ी, दोनों हाथ सीने पर बांधे बगौर उसका जायजा लेने में मगन थी। वो बौखलाकर खड़ा हो गया था। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो उसकी शिकवा करती आंखों के आगे गड़बड़ा गया था। उसे हरगिज तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह अचानक उसके सर पर आ जाएगी। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो फिर वैसी बात यही हो सकती है कि आपको हम लोग इस काबिल नहीं लगते कि हमारे साथ बैठकर एक कप चाय पी सकें। वो बला की पुरएतमाद थी, खूबसूरती और खुद एतमादी दोनों चीज़ें मिलकर कैसे मद्दे मुकाबिल के छक्के छुड़ाती हैं, इसका अंदाज़ा हारिस को पहली दफ़ा हुआ था। ऐसी या वैसी कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा कि आप लोग पुराने दोस्त हैं, इसलिए मिलकर एंजॉय करें और मैं कवर स्टोरी मुकम्मल कर लेता हूँ। उससे इंतहाई खिफ्त भरे अंदाज में बौखला कर सफाई दी। पहली बात तो ये है कि दोस्त कोई पुराना या नया नहीं होता, बस दोस्त होता है। जहाँ तक बात इस स्टोरी के मुकम्मल करने की है, तो वो हम डेडलाइन से एक दिन पहले ही देते हैं। हमारी साहब तारीख उठा कर देख लें। आप 10 दिन पहले देकर एडिटर साहब की आदतें ना खराब करें। बहुत से बेचारे काम चोर लोगों की ज़िंदगी खराब कर देंगे वो आपकी मिसालें दे देकर। वो इंतहाई दिल फरेब अंदाज से मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को खम देकर बोली थी। हारिस की शर्मिंदगी में दुगना इजाफा हुआ था। वो वहीं जमकर खड़ी थी। हारिस का दिल अजीब सी बगावत पर उतर रहा था। चले उठे फौरन, ये काम बाद में कर लीजिएगा। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले इंग्लिश सेक्शन के सिर्फ 4 लोग हैं, उनमें से भी एक गैर हाजिर हो तो बात कुछ बनती नहीं है। वहाँ उर्दू सेक्शन वालों का पलड़ा भारी है। शाबाश, उठे उठे। महानूर का लहजा इतना हतमी था कि वो चाहने के बावजूद मना नहीं कर पाया था। उसे लगा था कि उसकी कुव्वत गोयाई सलब हो गई हो। वो अब बेतकल्लुफी से उसका कंप्यूटर शट डाउन कर रही थी। वो उसके इस हक जताते अंदाज पर कुछ भी नहीं बोल पाया था। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो गया था। उसे अंदर आते देख कर सब लोगों ने तालियां बजाकर उसे मजीद शर्मिंदा कर दिया था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थैंक्स मानूर, ये कमाल बस आप ही कर सकती थी, वरना ये नवाब साहब मेरी थोड़ी सुनते हैं। हम्माद की चालाकी उसे फौरन समझ आ गई थी। उसका चेहरा, उसका हिफ्त भरा झेपा झेपा सा अंदाज सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का मूजब बन गया था। जनाब, हम जाएं और काम ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। वो बड़े शाहाना अंदाज से अपनी शर्ट का नादीदा कॉलर खड़ा करते हुए बोली थी। हाँ, ये तो है, यकीन करो मानूर के आने के बाद अब मुझे यकीन है कि कॉपी टाइम पर चली जाएगी, वरना हमाद की सुस्ती और काहली से एक ज़माना आगा है। उर्दू सेक्शन की शाज़मा ने शरारत से कहा था। हम्माद का रिकॉर्ड था कि वो अपना काम डेडलाइन वाले दिन ही जमा करवाता था।
چلو میں سست صحیح، لیکن تم لوگوں کا حال بھی تو پاکستان ریلوے کی ٹرینوں جیسا ہے، بس اعلان ہی سنتے رہتے ہیں کہ آ رہی ہے، جبکہ تم لوگ بھی بس اسی طرح اعلان کرتے رہتے ہو اور ہر مہینے راشد صاحب سے جھاڑ کھاتے ہو۔ وہ ڈیٹائی سے ہنستے ہوئے سینڈوچ کھا رہا تھا۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ مہنور ہنی مون پر کہاں کہاں گئی؟ اس دن فون کیا تو نانو بتا رہی تھی کہ سوات گئی ہوئی ہو۔ ملیحہ نے کیک کو نفاست سے کاٹتے ہوئے مہنور کو مخاطب کیا، جو مسکراتے ہوئے سب کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ ہاں بس ایک دو جگہوں پر ہی گئے، میرے تو سر پر کاپی کی ڈیڈ لائن سوار تھی، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ راشد صاحب کام کے معاملے میں کتنے بد لحاظ ہیں، 1 منٹ میں بندے کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے سچ بات ہے کہ میں نے کوئی انجوائے ہی نہیں کیا۔ اس کی صاف گوئی عروج پر تھی، وہ بہت نفاست سے کباب کانٹے کے ساتھ کھا رہی تھی۔ حارث نے لیکن اکھیوں سے اسے دیکھا، اس کی میں ایک خاص قسم کی کشش اور تمکنت تھی جو اسے ڈھیروں میں سے ممتاز کرتی تھی۔ سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف تھی۔ آپ خاموش رہنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے اچانک ہی حارث کو متوجہ کیا تھا۔ چونکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی بدحواسی پر حماد کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ بس کوئی خاص نہیں، فارغ وقت میں مطالعے کا شغف رکھتا ہوں۔ حارث نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، او مائی گاڈ، خاصی گاڑھی اردو بولتے ہیں آپ۔ مانور کھلکھلا کر ہنسی۔ حارث نے اس کے دائیں گال پر ابھرے ڈمپل سے بمشکل آنکھیں چرائی تھیں۔ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے مانور، موسیقی کی خاصی شدھ بدھ ہے اسے، بہت کمال غزلیں گاتا ہے یہ۔ حماد نے بیچ چوراہے پر اس کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ حارث کے لیے یہ بات انتہائی غیر متوقع تھی، اس لیے اس کے چہرے پر پھیلنے والی ناپسندیدگی کسی سے بھی نہیں چھپی رہ سکی۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے، حماد کو ویسے ہی اول فول بولنے کی عادت ہے، اس نے حد درجہ سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ جی اس بات کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ سب لوگ بھی میرے اعزاز میں سجائی یہ محفل ختم کریں۔ باس نے کانفرنس روم میں جھانک لیا تو آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح میرے ہی کندھوں پر بندوق رکھ کر چلا دیں گے، اور میری پہلے ہی دن اچھی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ وہ چائے کا کپ خالی کپ ٹرے میں رکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی تو حارث سے سکون کی سانس لی۔ اسے اس طرح کی محفلوں سے بڑی الجھن ہوتی تھی، اور خصوصاً اس وقت جب اسے مرکز نگاہ بنا لیا جائے۔ وہ کچھ عرصے سے خاصا آدم بیزار سا ہو گیا تھا۔ میگزین کے کور سٹوری کے لیے ایڈیٹر صاحب کچھ لوگوں کو ملک کے ٹینشن زدہ علاقوں میں بھیجنا چاہتے تھے۔ باجوڑ ایجنسی کے لیے اس نے اپنا نام پیش کیا تو باقی سب لوگ حیران رہ گئے۔ حماد نے تو اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آفس کے ماحول سے کچھ عرصے کے لیے جانا چاہتا تھا، جہاں اس کا لمحہ لمحہ سولی پر گزرتا تھا۔ 15 دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس لکھنے کے لیے اچھا خاصا مواد تھا۔ کاپی کی ڈیٹ سر پر سوار تھی، اس لیے ہر بندہ ہی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ حارث پلیز اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور آپ کے پاس فرصت ہو تو کیا آپ میرا یہ آرٹیکل چیک کر دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی غلطیاں ہیں۔ اس دن وہ اچانک ہی اس کے کیبن میں آ کر انتہائی سنجیدہ انداز میں بولی تھی۔ حارث نے چونک کر اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، سوری میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی اور بندہ فری نہیں ملا۔ اوپر سے راشد صاحب کا مزاج بھی صبح سے خاصا برہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل تک ڈمی ان کی میز پر ہو، اور میری ساس کی طبیعت خاصی خراب ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر یہ آرٹیکل راشد صاحب کو نہ ملا تو وہ میری اچھی خاصی کلاس لے لیں گے۔ اٹس اوکے، میں کر دوں گا، آپ جائیں۔ اس کے مختصر جواب پر اس نے بڑی ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سوری میں ملیحہ کو کہہ دیتی، لیکن وہ ایک انٹرویو کے لیے باہر گئی ہوئی ہے۔ وہ شرمندہ سے انداز میں مزید وضاحت دے رہی تھی۔ اس کا یہ انداز حارث کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ اٹس اوکے مانور، مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں اپنا کام کر کے دے چکا ہوں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ اصل میں میری 4 سالہ جاب میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہی میں سب کو ریلیف دیتی تھی، لیکن وہ خاصی الجھی ہوئی تھی۔ حارث کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ مانور آپ کیوں اتنی ٹینس ہو رہی ہیں؟ جاب میں ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے حماد نے بتایا تھا کہ آپ اکثر اس کی مدد کرتی رہتی تھیں جب اسے کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی، اس لیے آپ بے فکر ہو کر چلی جائیں، میں کر لوں گا۔ اس نے خلاف عادت اتنی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس کے آرٹیکل کا سرسری انداز میں جائزہ لینے سے اسے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا انداز تحریر خاصا متاثر کن تھا۔ اس نے کافی چونکا دینے والے انداز سے حقائق لکھے تھے، لیکن لکھتے ہوئے وہ شاید ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی، اس لیے اسے موضوع کے متعلق اعداد و شمار پچھلے سال کے دے دیے تھے، جس نے اس کی تحریر کا حسن کم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پیراگراف میں بھی ربط نہیں تھا۔ اسے آرٹیکل کو ایک بھرپور شکل دینے میں پورے 3 گھنٹے لگے تھے۔
تھے لیکن وہ اب خاصا مطمئن تھا۔ اگلے دن میگزین کی ڈمی دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ اس آرٹیکل پر ماہنور کے ساتھ حارث کا نام بھی تھا، حالانکہ پروف ریڈنگ کے دوران اس نے خود دیکھا تھا کہ اس تحریر پر صرف ماہنور کا نام تھا۔ وہ ڈمی اٹھا کر ماہنور کے کیبن میں آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ حارث نے اس کی آنکھوں کے نیچے پہلے حلقوں کو حیرت سے دیکھا۔ ایک ماہ میں ہی وہ ہنسی مرجھا سی گئی تھی۔ شاید گھر اور آفس کی مصروفیات نے اسے خود سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ یہ اس آرٹیکل پر میرا نام کس نے لکھا؟ حارث نے بغیر تمہید کے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اسے اپنا نام وہاں دیکھ کر قطعاً خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یہ نام میں نے لکھا تھا۔ اصل میں راشد صاحب آرٹیکل کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کی محنت پر اپنا نام لکھوا دوں، کیونکہ اس میں آدھی محنت تو آپ کی شامل تھی۔ وہ بہت صاف گو تھی۔ اس کا اندازہ حارث کو بھی ابھی ہوا تھا، لیکن میں نے اس غرض سے تو اس آرٹیکل کو ٹھیک نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میں نے صرف کچھ چیزوں کو ارینج اور کچھ اعداد و شمار کی درستگی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ وہ کچھ ناراض سے انداز میں وضاحت دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑے سے لگ رہے تھے۔ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کو اپنا نام اس آرٹیکل پر اچھا نہیں لگ رہا، یا میرے نام کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے پوچھ رہی تھی۔ حارث کو اس کی بولتی آنکھوں سے الجھن ہوئی۔ وہ اس کی بات پر گڑبڑا سا گیا۔ مجھے آپ کی محنت پر اپنا نام اچھا نہیں لگا، وہ سنبھل کر گویا ہوا۔ حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے جس طرح تمام چیزوں کو ایک ردھم کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور اعداد و شمار کی درستگی کی ہے، اس نے ساری تحریر کی شکل میں ہی تبدیل کر دی ہے، ورنہ کل میں جتنی ڈسٹرب تھی کبھی اتنے عمدہ طریقے سے اس کو نہیں لکھ سکتی تھی۔ وہ کیبن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بڑی صاف گوئی سے بتا رہی تھی۔ آپ نے جس کام کے لیے مجھے کہا میں نے وہی کیا ہے۔ آپ پلیز اس پر سے میرا نام ہٹا دیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اپنے دل کے اندر برپا ہوتے ارتعاش سے گھبرا کر قدرے روکھے انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ بہت عجیب ہیں آپ، ورنہ لوگ تو اس بات پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں کہ ان کی ہلکی سی محنت بھی کیوں کسی اور کے کھاتے میں جائے۔ آئی ایم سوری، میرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں۔ اس نے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے وارسی صاحب کو اپنا نام اس پر سے ہٹانے کو کہہ دیا تھا۔ اس کے دو ٹوک اور حتمی انداز پر مانور نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے بعد سے وہ اسے کوئی بھی کام کہنے سے محتاط ہو گئی تھی۔ اس کا اندازہ اس دن اسے ملیحہ کو اپنا آرٹیکل دیتے ہوئے دیکھ کر ہو گیا تھا۔ یار تم اپنی ساس سے پوچھو کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، نہ تمہیں جاب چھوڑنے دیتی ہیں، نہ ڈھنگ سے جاب کرنے دے رہی ہیں، ہر تیسرے دن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو آخر تمہیں ہی کیوں آفس میں تنگ کیا جاتا ہے؟ باقی دو بہویں کیا وہ نمائش میں رکھنے کے لیے لائی ہیں؟ ملیحہ جھنجھلا کر قدرے بلند آواز میں بول گئی تھی۔ یار مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ذرا سا سر میں درد بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کراچی فون کھڑکا دیتی ہیں، اور وہ صاحب مجھ پر گرجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ کا خیال نہیں رکھتی۔ گھر میں بھی کمپیوٹر کے پاس بھی جاتی ہوں تو ان کو خفقان ہونے لگتا ہے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا آفس کا کام کب کروں۔ اس کی آواز کی سنجیدگی میں اب رنجیدگی کا عنصر غالب آ گیا تھا۔ حارث سے جھنجھلا کر ان چھوٹے چھوٹے ڈربے نما کیبنوں کو دیکھا، جہاں کسی کی بھی پرائیویسی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اتنا ہی اماں کا غم ہے تو موصوف خود کیوں نہیں جاب چھوڑ کر کراچی سے اسلام آباد آ جاتے؟ تمہیں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں؟ کل بھی راشد صاحب خفا ہو کر کہہ رہے تھے کہ مانور کی شادی کے بعد کارکردگی 50% کم ہو گئی ہے، اوپر سے تمہاری آئے دن کی فل اور ہاف ڈے کی چھٹیوں نے ان کا موڈ آف کر رکھا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے یار کہ پرائیویٹ جاب میں اس طرح کی چیزوں کا لوگ زیادہ دیر تک لحاظ نہیں کرتے۔ ملیحہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ایک لمحے کے چپ ہو گئی۔ بس یار عجیب سی سچویشن میں پھنس گئی ہوں۔ نانو امریکہ چلی گئی ہیں، وہاں بھی نہیں جا سکتی، نہ جاب سے مزید چھٹی لے سکتی ہوں۔ میاں صاحب نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میری تنخواہ کے بغیر گھر نہیں چل سکتا، اس لیے جاب چھوڑنے کا خیال دوبارہ کبھی ذہن میں لانا بھی نہیں، ورنہ میرا تو شادی کے بعد گھرداری کے ساتھ ساتھ ملازمت کر کے کولو کے بیل بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہانور کے انداز میں تھکن ہی تھکن تھی۔ لو یہ اچھی کہی موصوف نے شادی سے پہلے کیسے گھر چلا رہے تھے جناب؟ ملیحہ کو یکدم ہی غصہ آ گیا تھا۔ پتہ نہیں یار کیسے چلا رہے تھے، لیکن اب تو لگتا ہے جیسے میری جاب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پچھلے ماہ بھی بجلی گیس کے بل میرے ذمہ ڈال دیے گئے تھے، اس دفعہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ بھی آج شاید خاصی افسردہ تھی، اس لیے تلخی بھرے انداز میں ہنسی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ صاف انکار کر دو۔ یہ شوہروں کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں بیوی کے کندھوں پر منتقل کر کے خود چین کی بانسری بجاتے ہیں۔ ملیحہ کے انداز میں سختی عود آئی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ استزائیہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ یار کون سی احمقوں کی جنت میں رہتی ہو تم؟ خود بتاؤ ایمانداری سے بھلا بندہ ایسے کیسے ٹکا سا جواب دے سکتا ہے؟ میرے جیسا بندہ تو ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے پھر اپنی اسی مروت کے ہاتھوں تنگ ہوتی رہنا، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ماں بیٹا تمہیں ریلیکس ہونے دیں گے۔
ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ان کی باتوں سے حارث کا دل دکھ اور رنجیدگی کے احساس سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کے تھکے تھکے چہرے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندے کو آسانیاں دے سکتا ہے، یہ انسانوں کے ظرف کی بات نہیں۔ ان کا بس چلے تو سانس بھی گن کر لینے دیں، باقی اپنے حصے کی دکھ کی فصل تو خود کاٹنا پڑتی ہے۔ مجھے تو بچپن سے اس کا تجربہ ہے۔ خیر یار، سوری میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، دفعہ کرو، اچھے سے چائے منگواؤ، مل کر پیتے ہیں، وہ زبردستی کے بشاش انداز میں بولی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، یاد رکھنا کہ اپنے حق کے لیے خود جنگ لڑنا پڑتی ہے، ورنہ کوئی ہمسائے سے آ کر آپ کے لیے نہیں لڑتا۔ ملیحہ نے اٹھتے اٹھتے اسے ایک دفعہ پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یار چھوڑو ان جنگوں کو، مجھے تو ویسے ہی بھی لڑائی کا سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ میں نے تو ان جنگوں سے بچنے کے لیے کبھی اس مضمون کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، بہت برا لگتا تھا یہ مضمون۔ وہ بے پرواہی سے ہاتھ جھاڑ رہی تھی، جبکہ ملیحہ بھی اس سے مایوس ہو کر اب کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب کانفرنس روم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ 2 دن سے پھر غیر حاضر تھی اور راشد صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے کسی انٹرویو کے لیے جانا تھا، لیکن کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے آفس نہیں آ سکی تھی۔ وہ اور حماد انٹرویو تو کر آئے تھے، لیکن راشد صاحب اس دفعہ اسے کوئی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ ان کے مزاج کی برہمی اس دن ایڈیٹوریل والوں کی میٹنگ میں عروج پر تھی، جو انہوں نے خصوصاً انگلش سیکشن کی کلاس لینے کے لیے منعقد کی تھی۔ رسمی سی گفتگو کے بعد وہ انتہائی سخت انداز میں کہہ رہے تھے، کسی بھی کامیابی کو حاصل کر لینا میرے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل کام یہ ہے کہ آپ اپنی ریپیوٹیشن کو برقرار کیسے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کا قد آپ کی محنت اور قابلیت سے ہوتا ہے۔ ادارے آپ کی محنت کے بل پر ہی چلتے ہیں اور آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی آپ کے مقام کا تعین ہوتا ہے۔ راشد صاحب نے بطور خاص مانور کی طرف جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مانور نے بیٹھے بیٹھے ہفت بھرے انداز سے اپنا پہلو بدلا تھا۔ سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں۔ راشد صاحب نے ادھر ادھر گھما پھرا کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈائریکٹ مانور سے کہا تھا، ہاں جی مانور، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی جاب کے بارے میں سیریسلی سوچیں۔ اگر آپ گھر اور ملازمت میں توازن نہیں رکھ پا رہی تو آپ کو سنجیدہ ہو کر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ آئے دن کی چھٹیوں کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ کو فیور دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے باقی لوگوں کو بھی دینا ہوگا۔ راشد صاحب کی بد لحاظی پر مانور کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ بڑے مجمع میں بے عزتی کا احساس ہی اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جن کو چھپانے کے لیے اس نے سر نیچے کر لیا تھا۔ وہاں موجود اس کے باقی کولیگز کو بھی اپنے باس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ کوئی بھی ادارہ اپنے اصول و ضوابط پر عمل کر کے ہی اپنا وجود قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر اپنے ہی قوانین کی ہم خود دھجیاں اڑانے لگیں تو پھر زوال کے موسم کو آنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ مزید اب اسی موضوع پر بے تکان بول رہے تھے۔ باقی سب لوگ سر جھکائے ان کی تلخ مگر سچی باتوں کو ہضم کرنے کا دشوار کن طریقے سے ہی عبور کر رہے تھے۔ میٹنگ پورے 2 گھنٹے جاری رہی تھی۔ راشد صاحب کا لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، اختیار کسی بھی انسان کو بے اختیار کر دیتا ہے، اور یہ بات راشد صاحب پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ راشد صاحب کے میٹنگ روم سے نکلتے ہی ملیحہ بری طرح پھٹ پڑی تھی۔ بہت غلط بات کی ہے سر نے۔ انہیں وہ وقت بھول گیا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ملیحہ میٹرنٹی لیو پر تھی۔ تب انگلش سیکشن کا سارا کام ہی مانور نے کیا تھا۔ حماد کو بھی سخت برا لگا تھا کہ انہوں نے پوری میٹنگ میں بس مانور کو ہی آڑے ہاتھوں لے کر خوب رگیتا تھا۔ وہ بیچاری بالکل چپ رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ایسے ہی میٹنگ میں وہ اسے اور اس کے کام کو گھنٹوں سراہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تو بے شمار مواقع پر مانور گدھوں کی طرح 4 بندوں کا کام کرتی تھی۔ اب دیکھو کیسے بد لحاظ ہو گئے ہیں، ذرا بھی نام کو مروت نہیں ہے ان میں۔ ملیحہ نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے ایک دفعہ پھر بھڑاس نکالی تھی۔ اس وقت وہ چاروں ہی میٹنگ روم میں تھے۔ حارث بالکل خاموش تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کیا کہے۔ اٹس اوکے یار، راشد صاحب غلط نہیں کہہ رہے۔ پچھلے 2-3 ماہ سے وہ میرا کافی لحاظ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا میگزین بھی تو چلانا ہے نا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بمشکل مسکرائی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ان کے میگزین کو ہمیشہ وقت پر ہی تو نکلتا رہا ہے۔ ہر وقت ڈیڈ لائن کا سر پر ہوا سوار کر رکھا ہوتا ہے۔ اب کیا ہم 1 مہینے میں 2 دفعہ میگزین نکالنا شروع کر دیں؟ ملیحہ کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دماغ کی خرابی ہے اور کچھ نہیں، ورنہ پچھلے 2 ماہ سے بھی میگزین اپنے وقت پر ہی پرنٹ ہونے کے لیے گیا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، مانور زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ حماد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ جبراً مسکرا دی۔
مس مانور ڈونٹ ٹیک ٹینشن، میری لائک جب بھی کوئی کام ہو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، حارث نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کے محتاط انداز پر کھل کر مسکرائی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی حماد بول پڑا تھا، اوئے یہ بی بی مس نہیں مسز بن چکی ہیں، تمہیں کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ سارا فساد ان کی مسز بننے کے بعد ہی شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو محترمہ ہم سب کے کام بھی نمٹا دیا کرتی تھی۔ ان کی شادی کے بعد ہم تو خود بھی بہت دکھی ہیں، سارا کام خود کرنا پڑتا ہے۔ بہت فضول ہو حماد تم، وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ ان تینوں نے سکون کی سانس لی، وہ اب کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تھینک یو حارث، آپ سب لوگوں کی محبت کی وجہ سے تمہیں یہاں ہوں، ورنہ میری اتنے سال کی سروس میں یہ پہلی دفعہ راشد صاحب مجھ پر برہم ہوئے ہیں، اور یہ سب میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ ہاسے مثبت مزاج کی حامل لڑکی تھی، اس بات کا حارث کو ابھی ابھی اندازہ ہوا تھا۔ حارث سمیت سب نے بڑی رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب بالکل نارمل انداز میں سب کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ آفس آتی رہی۔ راشد صاحب کا مزاج جو سوا نیزے پر تھا اب بالکل نارمل ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصی ریلیکس تھی۔ اس دن اس دن نائٹ اینڈ پلاننگ کی میٹنگ تھی، جب حماد نے بتایا کہ مانور چھٹی پر ہے کیونکہ اس کے میاں کراچی سے چھٹی پر آئے ہوئے ہیں۔ اس کی اطلاع پر حارث کے اعصاب نہ جانے کیوں تن سے گئے تھے۔ اشتعال، غصہ، بے بسی، پتہ نہیں کون کون سے جذبات امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ اگلے 2 دن وہ غیر حاضر رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ آفس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ حد درجہ یزمردہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ابھی ابھی ملیحہ کے کیبن میں آئی تھی جو اس کی حالت دیکھ کر چونک گئی تھی۔ بس یار طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فلو ہو رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ راشد صاحب گرجے برسے تو نہیں؟ اس کی رنجیدگی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حارث نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ ہاتھ سے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑی تھی۔ سیاہ سوٹ میں وہ کوئی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، راشد صاحب بھی آج ہی اپنے گاؤں سے واپس آئے ہیں۔ ان کی والدہ بیمار تھیں، آتے ہی انہوں نے تمہارا شاندار سا آرٹیکل پڑھا تو اش اش کر اٹھے، ابھی سارے آفس کے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ کر گئے ہیں۔ ملیحہ نے خوشگوار انداز میں اطلاع دی۔ میرا آرٹیکل؟ کون سا؟ وہ زبردست چونکی تھی، اس کے انداز میں اس قدر حیرت تھی کہ حارث کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہی آرٹیکل جو تم نے انہیں کل گھر سے میل کیا تھا۔ ویسے یار یہ بھی تمہاری ہمت ہے جو گھر میں بیٹھ کر بھی کام کر لیا، ورنہ ہمارے گھر میں تو میری نندوں اور ساس کی چکھ چکھ سے بندہ ایک لفظ بھی سکون سے نہیں پڑھ سکتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ملیحہ ہنستے ہوئے اسے سراہ رہی تھی۔ میرا آرٹیکل؟ وہ کچھ توقف کے بعد چونکی اور بے ساختہ مڑ کر حارث کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی التجا تھی۔ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ دانستہ خاموش رہی۔ حارث، مجھے اپنے فیچر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، کیا آپ میٹنگ روم میں آئیں گے؟ وہ اس کے سنجیدہ انداز پر گڑبڑا کر فوراً ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے میرے نام سے آرٹیکل کیوں لکھا؟ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی بڑی فرصت کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہی اسے براہ راست اس سے پوچھ لیا تھا۔ حارث کو اس کے سنجیدہ لہجے سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے سے حالکوں سے نظریں چراتے ہوئے حارث نے اپنا خشک گلا بمشکل تر کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انفارم نہیں کر سکا۔ اصل میں میرے پاس آپ کا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا اور کسی اور سے پوچھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی گہری سنجیدگی سے گھبرا کر اسے فوراً وضاحت دی۔ اور اگر راشد صاحب مجھے آتے ہی اپنے آفس میں بلا کر اس آرٹیکل پر گفت و شنید شروع کر دیتے اور میں لاعلمی کا اظہار کر دیتی تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کس قدر عجیب صورتحال بن جاتی۔ وہ پورے اعتماد نظروں سے اس پر نظر جمائے ہوئے بولی تھی۔ حارث کو اپنا اعتماد فضا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، لیکن یقین کریں میری نیت بالکل صاف تھی، میں اپنا کام کر چکا تھا۔ فارغ مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کے آرٹیکل کا موضوع مجھے دلچسپ لگا تو میں لکھے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اسے آنکھیں چرا کر صفائی دے رہا تھا۔ حارث، آپ کیسے جرنلسٹ ہیں؟ آپ کو تو ڈھنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں بولی، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ سر آتے ہی مجھ پر برسنا شروع کر دیں گے، اس لیے آپ نے صرف اور صرف مجھے ان کے عطاف سے بچانے کے لیے میرا آرٹیکل اس تاریخ کو دے دیا جس تاریخ کو مجھے پلاننگ کیلنڈر کے مطابق دینا تھا۔ وہ 100% درست کہہ رہی تھی۔ حارث چاہتے ہوئے بھی اس کی تردید نہیں کر سکا کیونکہ حقیقت یہی تھی۔ وہ بالکل کچھ بھی نہیں بول سکا تھا۔ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس کے تھکے تھکے انداز کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، اسے کندھے اچکائے۔ لیکن میں شاید آپ کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکوں، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ اضطراب اور افسردگی اس کے سارے وجود سے عیاں تھی اور وہ اسے چھپانے کی دانستہ کوشش کر بھی نہیں رہی تھی۔ تو میں نے کب آپ سے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ وہ اب انتہائی اعتماد کے ساتھ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ضروری بھی تو نہیں ہوتا کہ ہر مطالبے کو لفظوں کا پیراہن دیا جائے۔ بہت سی چیزیں آپ کی آنکھیں، انداز اور جسمانی اعضاء کی جنبش سے بھی جھلک جاتی ہیں۔
उसने इंतहाई अजीब अंदाज से उसे देखा था, जैसे वो उसे बहुत कुछ जताना चाह रही हो। हारिस गड़बड़ा सा गया था। पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही। उसने बौखला कर वजाहत दी थी। ना जाने क्यों उसे हमेशा इस अपना एतमाद इस नाजुक सी लड़की के सामने मुतजलजल होता हुआ महसूस होता था। हारिस साहब, चीज़ें उस वक्त समझ में आती हैं जब उसे समझना चाहते हैं, वरना तो किसी को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। और ऐसी सूरत में जब अगला अगला बंदा भी बेवकूफ़ बनने को तैयार हो, वो फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? हारिस ने अपने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए दो टोक अंदाज अपनाया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो साफ साफ तरीके से बता देते हैं। बाज़ दफ़ा आपके किसी अच्छे मकसद के लिए भी घुमा फिरा कर की जाने वाली कोशिश अगले बंदे को हर्ट भी कर सकती है। हर बंदा अक्लमंद थोड़ी होता है। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि आप बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं, अच्छी खासी समझदार खातून हैं और चीज़ों को उसी अंदाज में लेती हैं जिस अंदाज में लेना चाहिए। हारिस ने उसके रंजीदा चेहरे को गौर से देखते हुए दानिस्ता खुशगवार अंदाज इख्तियार किया तो वो इस दफ़ा बेसाख्ता मुस्कुराई। आपके अंदाजे हाल से गलत होते हैं, इस बात का अंदाज़ा आज मुझे अभी अभी हुआ है। वो अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। आपके ससुराल वाले कैसे हैं? हारिस के मुंह से अचानक फिसला था। वो अपनी बात पर बुरी तरह गड़बड़ाया। आई एम सॉरी, मैं कुछ पर्सनल हो गया। इट्स ओके हारिस, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहे किसी को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन सबको पता है कि मेरी कारकर्दगी का ग्राफ जो पूरी तरह नीचे आया है उसके पीछे मेरे घरेलू मसाइल ही हैं। हम सब लोग बहुत सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसलिए सभी एक दूसरे को जानते हैं। अब जहाँ तक ससुराल वालों का ताल्लुक है तो सभी अच्छे हैं। बस एक नालायक बहू से उनका वास्ता बढ़ गया है, जो घर और जॉब में तवाज़ुन नहीं रख पा रही। उसे बहुत सुलझे से और निपे तुले अंदाज में बहुत कुछ कह दिया था। चले, अल्लाह सबको आसानियाँ दे। मेरे लायक जब भी कोई खिदमत हो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। हारिस की बात पर वो बेसाख्ता हंसी। बस इतनी गुजारिश है कि जो चीज़ अंदर हिटलर साहब के रूम में भेजा करें, मुझे कम से कम बता ज़रूर दिया करें। किसी दिन बेखबरी में मेरे साथ आप भी ना मारे जाएं। मेरे सितारे तो वैसे भी आजकल गर्दिश में हैं। उसने भी हल्का सा सर हम करके उसे इत्मीनान दिलाया तो वो दोनों बाहर निकल आए। कॉपी प्रेस में जाने के बाद कुछ दिन हासिल सुकून से गुजरे थे। हारिस भी 4-5 दिन की छुट्टी लेकर मुजफ्फराबाद आ गया था। यहाँ आकर सारे ही जख्मों के टांके उधर जाते थे। अब तो वहाँ भी जिंदगी रवां दवां थी, लेकिन 8 अक्टूबर के जल्जले में शहीद हो जाने वाले अफराद के बाकी घर वालों के लिए गोया जिंदगी एक मकाम पर आकर रुक गई थी। यही हाल हारिस का था। 3 दिन तो उसका कुछ भी करने को जी नहीं चाहा था। हर तरफ यादों की ऐसी कब्रें थीं जिन्हें देखकर और सिर्फ सोच कर ही जख्म दुहाई देने लगते थे। चौथे दिन वो अपने एक दोस्त की मदद से एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला। उसको अपने खंडर घर की फ़रोख्त के लिए इब्तदाई मराहिल तय करने को कहा। इसका मतलब है कि तुम अब मुजफ्फराबाद से हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म कर लेना चाहते हो। उसका कश्मीरी दोस्त अब्दुल्ला उदास होकर बोला था। वो वहीं इस शहर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ मुकीम था। उसका बाकी ख़ानदान भी इसी ज़लज़ले की नज़र हो गया था। नहीं यार, तुम्हें किसने कहा? भला अपनी बुनियादों से कौन राब्ता ख़त्म कर सकता है? हारिस बेबसी से मुस्कुराया था। फिर तुम इस घर को फरोख्त करने के बजाय इसे दोबारा क्यों नहीं बनवाते? किसी अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके दोबारा यहाँ का रहना। अब्दुल्ला ने उसे खलूसे दिल से मशवरा दिया था। अच्छी लड़की के नाम से उसके जहन में फौरन महानूर का तस्वुर आया था, जिसे उसने बड़ी बेदर्दी से झटका था। यार, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई आगा पीछा नहीं रहा। वो इस्तेज़ाइया अंदाज से हंसा तो अब्दुल्ला ने सख्त बुरा मनाया था। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो यार? आजकल तो लोग अकेले बंदे को खुश होकर लड़की देते हैं कि ससुराल का झंझट नहीं होगा। फिर तुम्हारा आगा पीछा क्यों नहीं है? माना कि सारा घर इस जलजिले में शहीद हो गया, लेकिन तुम्हारे एक ताया कनाडा में मुकीम है। फिर हम लोग नहीं है क्या? मुझे बताओ, मैं और बेबे खुद तुम्हारा रिश्ता मांगने जाएंगे। अब्दुल्ला की नाराज़गी उसके लिए बड़ी फितरी सी खुशी का बायस बनी थी, इसलिए उसने ममनून नज़रों से उसकी तरफ देखा था। सॉरी यार, मेरा हरगिज़ मकसद तुम्हारे दिल आज़ारी नहीं था। तुम मेरे भाइयों जैसे दोस्त हो। हमारा बचपन साथ गुजरा है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो इस घर को बेचकर एक नया घर खरीदने का इरादा है। अब पुराने घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। सब लोग चलते फिरते उठते बैठते याद आएंगे। हारिस की वजाहत से अब्दुल्ला कुछ मुतमईन नजर आने लगा था। हाँ, ये ठीक है। मैं भी हैरान था कि एक हालिस वतन परस्त बंदा कैसे अपनी बुनियादों से कट कर दूर रह सकता है। वो अब्दुल्ला की हैरानी पर मुस्कुराया था। उसे वाकई अपने इलाके से मोहब्बत नहीं, इश्क था। यहाँ आकर उसकी सारी थकन उतर जाती थी। उसकी मुस्तकबिल की प्लानिंग में हमेशा से था कि वो यहीं आकर सेट होगा। वो पूरे 5 दिन के बाद घर आया तो ड्राइवो टर्मिनल से उसे हमाद पिक करने आया था। आज मौसम के तेवर खासे खतरनाक थे। बादलों के
गरजने के साथ साथ बिजली भी खूब चमक रही थी। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। टर्मिनल से बाहर निकलते ही उस पर बाकायदा कपकपी तारी हो गई थी। बाहर बारिश अपने जोरों पर थी। आज तो हमाद भी खिलाफ तवक्को हादसा संजीदा था। उसे रास्ते में कोई फुलझड़ी नहीं छोड़ी थी। तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हुए हैं? खैर है ना? कहीं राशिद साहब ने ऑफिस से छुट्टी तो नहीं कर दी? हारिस ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। एक तो थकन से चेहरा लटका हुआ लग रहा है, फिर सुबह से अजीब सी टेंशन है। सारा दिन कोर्ट में गुजरा सा, इसलिए सारा दिन की खज्जल खुआरी की वजह से चेहरे पर नहूसत बरस रही है। हमाद ने बाकायदा मुंह खोलकर जमाई लेते हुए वजाहत की। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुझे पिक करने मत आओ। G11 सेक्टर से यहाँ पिंडी आने में अच्छा खासा टाइम लगता है। ऊपर से इस रोड पर ट्रैफिक भी तो इतना है। हारिस की बात पर उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और तंजिया अंदाज में कहा, खुदा के वास्ते यार, ये अपना मुरव्वतनामा बंद कर दो। एक सर में दर्द नहीं है, वो तुम्हारी इस किस्म की बकवास से शुरू हो जाएगा। 1000 दफा कहा है कि मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू ना किया करो। मुझे बड़ी सख्त किस्म की बदहजमी होने लगती है। अच्छा नहीं करता। तुम ये बताओ कि कोर्ट किस चक्कर में घूमते रहे हो? हारिस ने बात बदलते हुए पूछा तो उसकी बात पर एक दफ़ा फिर हमाद के चेहरे के जाविये बदलने लगे। वो अब खासा तप कर बोला था, यार हमारे माशरे में जितना जुल्म एक औरत औरत पर करती है और कोई नहीं करता। शादी ब्याह को इन औरतों ने मसला कश्मीर बना रखा है। पहले शादी ना होने पर लड़की को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद किसी लूले लंगड़े के साथ ब्याह देते हैं। फिर कहा जाता है कि चाहे सुबह शाम जूते खाओ, लेकिन बसना तुमने मियाँ के घर ही है। क्या मतलब? ये तुमने क्या औरतों के हकूक की तंजीम बना ली है मेरी गैर मौजूदगी में? हारिस ने सख्त हैरत से उसका हर दर्जा तपा हुआ चेहरा देखा था। यार, जब एक ही सिर्फ के लोग जालिम भी हों और मजलूम भी, वहाँ हकूक की जंग लड़ना बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी शरीफ औरतों को ही ज्यादा मसले होते हैं, वरना अगर कोई हिटलर टाइप ठां पां करने वाली और खातून हो, उसे तो वैसे ही सारा खानदान डरता है और कोई उसे छेड़ने की गलती नहीं करता। लड़कियों की कौम को बुज़दिल हरगिज नहीं होना चाहिए। हमाद ने गाड़ी का वाइपर ऑन करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, ये किसकी बुज़दिली ने आपको इतना सीख पा कर रखा है? कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे आप? हारिस ने तंजिया अंदाज से उसकी तरफ देखा, जो बड़ी तवज्जो से तेज बारिश में बड़ी महारत के साथ ड्राइविंग कर रहा था। यार, किस पर सीख पा होना है? मेरी जिंदगी में खवातीन के खानदान की खवातीन के अलावा सिर्फ चुन कर 6-7 खवातीन हैं, जिनमें महानूर और उसकी नानो सरे फहरिस्त हैं, जिन्हें सारी दुनिया में एतबार करने के लिए सिर्फ मैं ही मिलता हूँ। बस पिछले 2-3 दिन से महानूर और नानो ने दिमाग खराब कर रखा है। मुझे नानो से इस कदर बेमुरवती की तवक्को हरगिज नहीं थी। उसने एक सर्द आ भर कर तफसील से बताया। उसकी बात पर हारिस बुरी तरह से चौंका था। उसे इल्म ही नहीं था कि महानूर की नानो पाकिस्तान आ चुकी थी। महानूर की नानो कब आई पाकिस्तान? उसने ताज्जुब से पूछा। वो तो शायद अब भी ना आती अगर महानूर के ससुराल वाले उसे घर से ना निकाल देते। 3 दिन वो मलिहा के घर रही है बेचारी। कल ही नानो साहिबा पाकिस्तान पहुंची हैं। तब से एक ही बात की गिरदान किए जा रही हैं कि जैसे भी हालात हैं, बस अपने घर में गुजारा करो। हमाद ने अपनी तरफ से उसके सर पर बम ही तो फोड़ा था। एक लम्हे को वो शुजदर रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस खबर पर किस तरह रिएक्ट करे। थोड़ा सा संभल कर उसे पूछा, लेकिन उसके ससुराल वालों ने क्यों उसे घर से निकाला? हारिस को सुनकर ही इतनी तकलीफ हुई थी, तो जिस पर बीती होगी उसका क्या हाल होगा? वो ये सोचना ही नहीं चाहता था। दिल की रगों में दर्द उलझ रहा था। यार, दिमाग खराब हो गया है उनका। पिछले 1 माह से उसे तंग कर रहे थे कि तुम्हारी नानों का जो I-8 वाला बंगला है वो खाली है, उनसे कहो कि वो तुम्हारे नाम कर दें, तो फिर हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हमाद की बात पर हारिस को झटका लगा था, जबकि वो मजीद कह रहा था। महानूर इस मुतालबे को नज़रअंदाज की जा रही थी। उसका राम निहाद गैरतमंद मियाँ कराची से आया हुआ था। 3 दिन पहले वो जब महानूर ने बंगले के सिलसिले में अपनी नानों से बात करने के सिलसिले में माजरत कर ली, तो उसे तैश में आकर हाथ पकड़ कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अंदाज़ा करो उस घटिया शख्स की जहनीत का। उसका रात 11 बजे मलिहा को फ़ोन आया, जो वो किसी PCO से कर रही थी। तब जाकर वो अपने मियाँ के साथ उसे लेकर आई। बहुत बुरी हालत थी उस बेचारे की। हम्माद के गुस्से पर अब रंजीदगी गालिब आ गई थी। ये तो बहुत ही चीप हरकत की है उसके मियाँ ने। हारिस ने अपने अंदर उठती हुई इश्तियाल की लहर को बमुश्किल दबाते हुए कहा था, अब नानो क्या कहती हैं? उन्होंने क्या कहना है? मुझे कल भी बुलवाया था कि इस घर को मानूर के नाम करवाने के सिलसिले में कागजात तैयार करवाओ, जबकि मानूर ऐसा हरगिज नहीं चाहती। हमाद ने खुलकर बताया। उसकी गाड़ी फैजाबाद से अब IH सेक्टर की तरफ रवां दवां थी। बारिश की तुंदी और तेजी में कमी आ गई थी और अंधेरा बड़ी तेजी के साथ फैलता जा रहा था। ये क्या, हम मानूर के घर जा रहे हैं? उसने जाने पहचाने रास्तों पर गाड़ी को रवां दवां देख कर कहा था। हारिस को आज से 7-8 माह पहले की सर्द शाम याद आ गई थी। वो शाम जिसके अंधेरे उसकी सारी जिंदगी पर मुहित हो गए थे।
ہاں یار، کچھ ڈاکیومنٹس پر مانور کے سائن لینے ہیں۔ اس کی سوالیہ نظروں پر حماد نے فوراً وضاحت دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ جب گاڑی ان آتشی گلابی بوگن ویلیا پھولوں سے ڈھکے بنگلے میں داخل ہوئی تو ماحول میں عجیب سی سوگواریت اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تو حارث کو بے اختیار وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے پہلی دفعہ اس برآمدے میں ہنسی مسکراتی اور زندگی سے بھرپور ماہنور کو دیکھا تھا۔ لیکن 10 منٹ بعد نانو کے ساتھ اندر آتی ماہنور کو دیکھ کر حارث کو دھچکا لگا تھا۔ سیاہ شال کو اچھی طرح لپیٹے، انتہائی رنجیدہ اور شدت گریہ سے سوجی ہوئی آنکھوں سے حارث اور حماد دونوں نے ہی نظریں چرائی تھیں۔ ساتھ ہی بادامی رنگ کے سوٹ میں پشمینہ شال اچھی طرح لپیٹے نانو بھی خاصی خاموش سی تھی۔ نانو، یہ کچھ ڈاکومنٹس پر ماہنور کے سائن کروانے تھے۔ میں نے سوچا کہ کل پھر آفس سے چھٹی کر کے یہ کام نمٹا ہی دوں، حماد نے دانستہ ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کی بات پر ماہنور نے شکایتی سی ایک نگاہ نانو پر ڈالی ضرور، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ اب سر جھکائے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جزاک اللہ، اور تم کیسے ہو بچے؟ بہت عرصے کے بعد چکر لگایا۔ نانو اب مکمل طور پر حارث کی طرف متوجہ تھی، جو اس وقت انتہائی مضطرب انداز میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دھواں بن کے فضا میں تحلیل ہو جائے۔ ماہنور کی سوگواریت اور اس کا حلیہ اسے اذیت دے رہا تھا۔ بس نانو، ماہنور کی شادی کے بعد آپ فوراً امریکہ چلی گئیں، اس کے بعد اب آئی ہیں تو ملاقات ہو رہی ہے۔ اس نے بردباری سے جواب دیا تو وہ سر ہلا کر ملازمہ کو چائے کی ہدایت کرنے لگی۔ نانو، آپ حماد بیچارے کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس دوبارہ تیار کروانے ہوں گے؟ کمرے کی خاموشی کو ماہنور کی مضطرب آواز نے توڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ اس کی بات پر نانو کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا تھا، جبکہ حارث اور حماد نے انتہائی تعجب اور بے یقینی سے ماہنور کے طنزیہ انداز کو دیکھا۔ وہ کبھی اس اسٹائل میں بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ کیا ہوا نانو؟ حماد نے سخت حیرت سے ان کے چہرے پر پھیلا ہوا پھیکا پن دیکھا تھا۔ وہ دانستہ خاموش رہی تھی۔ حماد اور حارث دونوں کو ہی بے چینی ہوئی تھی۔ نانو کا ہمیشہ انہوں نے دبنگ سا انداز ہی دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی ہارے ہوئے لشکر کا حصہ لگ رہی تھی۔ نانو کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بتائیں کہ ان کے چہیتے داماد کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو آسانی سے بنگلہ اپنی بیٹی کے نام کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اب موصوف نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ ماہنور کے نہیں، ان کے اپنے نام پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ موصوف نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے ان کی 7 پشتوں پر احسان جو کیا ہے۔ ماہنور بولی نہیں، پھنکاری تھی۔ کمرے میں ایک دم ہی ایک بوجھل سا سناٹا پھیل گیا۔ حماد نے سخت بے چینی سے پہلے ماہنور اور پھر اس کے بعد نانو کا خاموش خفت زدہ چہرہ دیکھا تھا۔ ان دونوں کی خاموشی معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نانو، اس بندے کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بنگلہ اس کے نام کس خوشی میں کیا جائے؟ وہ اپنے حواسوں میں ہے کہ نہیں؟ حماد اس مطالبے پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ حماد، دماغ اس کا نہیں، میرا خراب ہے۔ بقول نانو، میرے اندر ہی گھر بسانے کی اہلیت نہیں۔ اس نے سخت شکایتی نظروں سے نانو کی طرف دیکھا تھا۔ حماد، تم نے مانور کا انداز گفتگو دیکھا ہے؟ میں نے بھلا اس طرح سے اس کی تربیت کی تھی؟ ایک تو اس کی پریشانی میں امریکہ سے بھاگی چلی آئی ہوں، آگے سے صاحبزادی کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ تو چلو خیر پرائی اولاد ہے، اس سے کیا گلا، لیکن یہ صاحبزادی ہی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہی۔ نانو کی بات پر انہیں اندازہ ہوا کہ دونوں کے تعلقات خاصے کشیدہ تھے۔ مانور ان سے حد درجہ بدگمان تھی تو نانو کو بھی اس سے بہت سے گلے تھے۔ وہ اگر مجھے گھر سے نہ نکالتا اور ملیحہ کے میاں آپ سے صاف صاف یہ نہ کہتے کہ ہم لوگ جوان لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو آپ نے بالکل بھی پاکستان نہیں آنا تھا۔ آپ تو مجھے ان لالچی اور خودغرض لوگوں کے ہاتھ تھما کر ایسے بھاگیں جیسے میں آپ کی سگی اولاد کی اولاد نہیں بلکہ لے پالک تھی۔ میری ماما زندہ ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جاتی۔ ماہنور ان سے سخت ناراض تھی۔ اس ناراضی میں بدگمانی کا عنصر غالب تھا۔ لو دیکھو بھلا، ساری زندگی کلیجے سے لگا کر رکھا، پڑھایا لکھایا، بہو اور بیٹے کی خفگی سہی، اور ایک کال پر اتنا لمبا سفر کر کے بھاگی آئی ہوں، تب بھی اسے بوڑھی نانی کی محبت اور خلوص پر شک ہے۔ نانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس جذباتی ماحول کو دیکھ کر وہ دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ ایسے صورتحال کا تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے مانور تمہیں؟ کیوں ایسی بچکانہ باتیں کر رہی ہو؟ حماد کا زور بس اسی پر چل سکتا تھا، اسی لیے اس سے پہلے اسی کی کلاس لی۔ حماد، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم خود بتاؤ کہ اس شادی نے مجھے تماشا نہیں بنا دیا؟ ایک لمحے کو سکون حاصل نہیں۔ ان لالچی لوگوں کی نیت بھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ میری ساری جیولری سیل کر کے موصوف گاڑی لے چکے ہیں، سارا بینک بیلنس زیرو کر دیا ہے، پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ چلو یہ سب بھی ٹھیک صحیح، لیکن مجھے دن رات ذہنی ٹینشن تو نہ دیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بے تحاشا اذیت بھرے انداز سے کہہ رہی تھی۔ اوہ،
میرے لیے تو ڈوب مر جانے کا مقام ہے۔ میری گھریلو شادی شدہ زندگی کو لوگ آفس میں ہنس ہنس کر ڈسکس کرتے ہیں۔ راشد صاحب نے بھری میٹنگ میں سب کے سامنے کہہ دیا اور اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، پھر مجھے آفس میں بلا کر پوچھا کہ آپ کے میاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس میں کیوں فون کرتے ہیں۔ جس دن اس بندے نے دھکے مار مار کر مجھے گھر سے نکالا، آس پاس کوٹھیوں کے چوکیداروں نے مفت میں یہ تماشا دیکھا۔ اس کے بعد ملیحہ اور اس کے میاں مجھے لینے آئے تو ملیحہ کے میاں اور سسرال والوں نے کریت کریت کر مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعی بنگلے کی ملکیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے یا اندرون خانہ کوئی اور بات ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی شرمندگی، کوفت اور رنجیدگی اب ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس کمرے کے سبھی مکینوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ میرے اعصاب پر سوار ہو کر ان لوگوں نے میری ساری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اب ذہنی کام کر ہی نہیں سکتی۔ ہر روز ایک نیا ڈرامہ تیار ہوتا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ نانو، آپ ان لوگوں سے صاف صاف بات کریں کہ گھر صرف مانور کے نام ہی ہوگا۔ آپ ان کے بیٹے کے نام ہرگز نہیں کریں گی، پھر دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ حماد نے انتہائی سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں کہا، میرا تو خیال تھا بیٹا یہ گھر ان دونوں کی چیز ہے، جس کے نام سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ اس بندے کو ضد دلانے کا کیا فائدہ۔ نانو کے انداز گفتگو سے مصالحت کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی بات پر مانور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سخت شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کی اسی مصالحت پسندی کو وہ لوگ بزدلی سے تشبیہ دے کر مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور انگلی اٹھا کر بولی، لیکن یاد رکھے نانو کہ کروڑوں کا بنگلہ اپنے نام لگوا کر جب کہ پھر کسی اور چیز کے لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو خدا کی قسم میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، لیکن مر کر بھی اپنی بے عزتی کروانے ان لالچی لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کسی تیر کی طرح کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی نانو بے بس انداز سے مسکرائیں۔ بیٹا یہ تو بے وقوف اور نادان ہے، سمجھتی ہے کہ مجھے اس کی پریشانی کا اندازہ نہیں، حالانکہ مجھے اس کے حالات کا بخوبی پتہ ہے۔ یقین کرو سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے۔ میں نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا، لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کی بوڑھی نانی میں اب سکت نہیں، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی تو حالات بدلیں گے اسے سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ اس کو گلا ہے کہ میں پاکستان میں کیوں نہیں رہتی، تو بیٹا میں شوگر اور دل کی مریضہ ہوں، اکیلے اتنے بڑے گھر میں کیسے رہوں۔ نانو کی اپنی مجبوریوں کی فہرست خاصی طویل تھی، لیکن نانو اس طرح اوور ری ایکٹ کرنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے نا جس نے اتنی صابر، سمجھدار اور اچھی لڑکی کو اس طرح سے بولنے پر مجبور کر دیا۔ حماد کو اس کی باتوں سے سخت دکھ پہنچا تھا، اس لیے خود کو اس کے دفاع میں بولنے سے روک نہیں سکا تھا۔ پھر بیٹا آپ بتا دو کہ میں کیا کروں۔ نانو کی بے بسی بھی عروج پر تھی۔ آپ بس انتہائی سمجھداری اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں، اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ مانور کا گھر خراب نہ ہو جائے، کیونکہ جو چیز انسان کی قسمت میں لکھی ہو وہ ہو کر رہتی ہے۔ ابھی فوراً گھر اس شخص سے نام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تیل دیکھیں اور اس کی دھار دیکھیں۔ اپنے رویے میں ان کو کوئی لچک نہ دکھائیں، وہ آپ لوگوں کو خواتین سمجھ کر ہراساں کر رہا ہے۔ آپ کے دو ٹوک انداز پر اگر عقل مند ہوئے تو سمجھ جائیں گے۔ حماد نے خلوص دل سے انہیں مشورہ دیا تھا۔ حارث بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ ان خواتین کی بے بسی کا اندازہ ہوا تھا، اور اگر وہ لوگ طیش میں آ گئے تو نانو کو 100 طرح کے اندیشے لاحق تھے۔ لیو اٹ نانو، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ تعلق ختم کر دیں گے نا تو کر دیں۔ حماد کے صاف گو انداز پر نانو دہل سی گئی۔ استغفر اللہ بیٹا، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا بنے گا پھر اس بچی کا؟ پہلے تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ کی بچی ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اسے ایسے لولے لنگڑے تعلق کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ویسے بھی اس گھر میں خوش نہیں۔ آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور یہ تلخ حقیقت بھی مان لیں کہ ابھی تو بنگلہ آپ کے نام پر تھا جو آپ مہانور کے نام کروا رہی ہیں، کل کو کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے تو کیا آپ پوری کر دیں گی؟ پھر کیا کریں گی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ حماد اس قدر تلخ انداز کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، اس بات کا اندازہ حارث کو ابھی ابھی ہوا تھا۔ پھر کیا بنے گا مہانور کا؟ نانو کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو حارث اور حماد دونوں کو ہی ان پر رحم آیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مہانور آپ کی نہیں میری ذمہ داری ہوگی۔ وہ 100% بھرپور اعتماد کے ساتھ مزید کہہ رہا تھا، مجھے مہانور اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میرا چھوٹا بھائی میڈیکل کے آخری سال میں ہے، وہ شاید مہانور سے 1 آدھ سال عمر میں چھوٹا ہو، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر وہ لوگ صرف اس ناجائز مطالبے کی بنا پر مہانور کو چھوڑتے ہیں تو جس دن مہانور کی عدت ختم ہوگی اس سے اگلے دن ہم لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ بتائیں آپ کو منظور ہے؟ حماد کے دل کی سچائی اس کے چہرے اور لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی بات پر حارث کچھ بے چین ہوا۔ اسے بلا ارادہ پہلو بدل کر نانو کا ہکا بکا چہرہ دیکھا تھا، جس پر اطمینان کے رنگ آہستہ آہستہ واپس آ رہے تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ حماد کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ حارث کے دل میں
کوئی دکھ انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہا تھا۔ اسے خلوص دل سے اس لڑکی کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے لیے وہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ وہ پورا ایک ہفتہ آفس نہیں آئی تھی اور اس دفعہ خلاف توقع راشد صاحب نے خود اسے چھٹی دے دی تھی۔ اس نے اپنا سارا کام گھر بیٹھ کر ہی نپٹایا تھا۔ حماد ہی سے پتہ چلا تاکہ نانو کے انکار پر اس کا میاں خاصا چراغ پا ہوا تھا۔ اسے مانور کو گھر لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور خود واپس کراچی چلا گیا تھا۔ مانور اب پچھلے 2 ماہ سے اپنی نانو کے پاس ہی تھی۔ اسے ملیحہ کے کیبن میں ابھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ بھی ایک دن حارث کو اچانک ہی پتہ چلی تھی جب ہیرا کے استفسار پر ملیحہ نے خفت زدہ لہجے میں بتایا تھا، یار میں کیا کروں، مجھے مانور سے سخت شرمندگی ہے۔ اس بیچاری کو میری نندوں اور ساس نے بھگو بھگو کر باتیں سنائی تھیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی سخت پریشانی کا شکار تھی، اوپر سے میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہہ رہی تھی کہ گھر بسانے کے لیے عورت کو اپنا دل مارنا پڑتا ہے تب جا کر گھر بستے ہیں، لیکن آج کل کی نوجوان نسل میں قوت برداشت ہی نہیں۔ اس نے 2 دن میرے گھر عذاب کے کاٹے تھے۔ اوہ سو سیڈ یار، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، تم نے تو ان سے نہیں کہا تھا نا، ہیرا نے اسے تسلی دی۔ ہاں یار میں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر فوراً ماہنور کو فون کھڑکا کے خوب سنائی کہ تم اپنا گھر خراب کر رہی ہو، اب الٹا ان کی بہو کو بھی پٹیاں پڑھا کر گمراہ کر رہی ہو، حالانکہ اس بیچاری کے فرشتوں کو بھی ہمارے گھر کے مسئلے کا علم نہیں۔ اس نے تو مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، لیکن میری نند نے ہی ایک دن اپنی اماں کا یہ کارنامہ فخریہ انداز سے سنایا تو میرے تو پیروں سے جان نکل گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھ سے بات چیت کیوں کم کر دی ہے۔ ملیحہ نے انتہائی افسردگی سے بتایا تو ہیرا کو بھی دھچکا سا لگا۔ یار تمہاری ساس پاگل تو نہیں؟ پتہ نہیں یار، لیکن ہم سب کو پاگل بہت اچھی طرح سے بنا جاتی ہیں۔ ملیحہ تلخی سے ہنسی تو حارث نے تعصب بھری نظروں سے سامنے کیبن میں اپنے کمپیوٹر پر مصروف مانور کو دیکھا۔ کیا بنا ماہنور کے مسئلے کا؟ اس کی نانوں کو بھی لگتا ہے اپنا بنگلہ اپنی نواسی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہیرا کی بات پر حارث کو سخت افسوس ہوا، واقعی اس کی گھریلو زندگی کو لوگ خوب ڈسکس کر رہے تھے۔ نہیں یار وہ ایسی خاتون نہیں ہے، بہت نفیس طبیعت کی حامل سمجھدار خاتون ہے۔ مانور کے میاں کے ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور کہا ہے کہ بنگلہ اس کے نام کر دیں گی۔ اب کراچی سے آ رہا ہے وہ کمینہ انسان۔ ملیحہ کی بات پر وہ چونکا، اس کا سارا دھیان بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے آرٹیکل کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا۔ اگلے ہفتے کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی اس کی زندگی میں رقم کر رکھا تھا۔ اس کا اندازہ اسے اس دن آفس آنے کے بعد ہوا۔ پورے آفس میں ایک شور برپا تھا، سب لوگ کام چھوڑے ایک جگہ اکٹھے تھے۔ ایک دن پہلے کراچی سے اسلام آباد آنے والا بھوجا ایئر لائن کا طیارہ خراب موسم کی وجہ سے لینڈنگ سے کچھ منٹ پہلے ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے سب لوگ اس حادثے کے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ یار بیچاری ماہنور، اس کی نانوں کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ وہ لوگ ان کے گھر گئیں تو گھر والوں نے اندر ہی آنے نہیں دیا۔ اس کی ساس جاہلوں کی طرح بیان کر رہی تھی کہ ماہنور کی نحوست کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہیرا بلند آواز میں سب کو بتا رہی تھی۔ اچھا ہوا مانور کی اس لالچی خاندان سے جان چھوٹ گئی، مائرہ تب کر بولی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا تھا، اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا اعظم صاحب؟ حارث نے دھڑکتے دل سے سرکولیشن کے اعظم سے پوچھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، کل کے جہاز والے حادثے میں مس مانور کے شوہر بھی وفات پا گئے، وہ بھی کراچی سے آ رہے تھے، ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے۔ ہم سب لوگ افسوس کے لیے ان کے گھر جانا چاہ رہے تھے، لیکن راشد صاحب نے منع کر دیا، وہ اور حماد ادھر ہی گئے ہوئے ہیں۔ اعظم کی بات پر حارث کو ایک لمحے کو آفس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تقدیر کے اس وار پر ہکا بکا رہ گیا تھا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ راشد صاحب نے ان کے گھر جانے سے منع کیوں کر دیا؟ وہ بمشکل بولا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نانوں کی طبیعت خراب ہے اور وہ اسپتال میں ہیں اور مس مانور عدت میں ہیں، اس لیے خواتین میں سے کسی نے جانا ہے تو وہ جائیں۔ اعظم نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں اسے بتایا۔ کیا ہوا سر، آپ کو علم نہیں تھا کیا؟ اعظم شاید اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر چونکا تھا۔ نہیں، اصل میں کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سیل فون کل شام 5 بجے سے بند ہے، صبح آن کیا تو چارجنگ ختم تھی، اس لیے یہی سوچا کہ آفس جا کر چارج کرتا ہوں۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ اسے یقین تھا کہ کل حماد نے اسے رابطہ کرنے کی لازمی کوشش کی ہوگی۔ آج صبح سے راشد صاحب اور حماد صاحب اسپتال گئے ہوئے ہیں۔ مس مانور کی نانوں کو ہلکا سا انجائنا اٹیک ہوا ہے، ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ اسپتال چلے جائیں اور خواتین ان کے گھر۔ اعظم نے یوں ہی اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ ہلکا سا سر ہلا کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا دماغ بالکل خالی تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سیل فون چارجنگ پر لگا کر اسے بلا ارادہ مانور کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھا سوچتا رہا، آفس کے کچھ لوگ اسپتال اور خواتین ان کے گھر کو روانہ ہو چکی تھیں۔ اسے پھر حماد کا نمبر ملا جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے یار تم؟ کل سے 101 دفعہ تمہارا نمبر ملا چکا ہوں، آگے سے تھکا تھکا سا حماد بول رہا تھا۔ سوری یار نمبر بند تھا، تم بتاؤ کہ نانوں کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بے تابی سے دریافت کیا۔ اب تو کچھ بہتر ہے، کل شام 7 بجے
महानूर की बौखलाई हुई कॉल आई तो मैं फौरन पहुंचा। मैं ही उन दोनों को उसके ससुराल लेकर पहुंचा था। वहां तो कोहराम बरपा था। उसकी सास महानूर को देख कर आपे से बाहर हो गई और उन लोगों को घर के सहन से ही वापस भेज दिया। घर पहुंचते ही नानो की तबीयत खराब हो गई, तब से अस्पताल में है। हमाद ने तफसील से बताया। और महानूर के पास कौन है? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा था। महानूर के पास मेरी अम्मी और बहनें हैं। वो बेचारी बिल्कुल खामोश है, कल से एक लफ्ज़ नहीं बोली, सख्त सदमे से गुजर रही है। हमाद ने तासुफ भरे अंदाज में बताया। हारिस को उसके एहसासात का बखूबी अंदाजा था। शाम को वो अस्पताल गया तो नानो की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन वो हद दर्जा मुस्तरिब और बेचैन थी। रंजीदगी और दुख उनके अंग अंग से आया हो रहा था। वो बार बार हमाद से महानूर की तबीयत का पूछ रही थी। अस्पताल में भी उन्हें उसी की टेंशन थी। हमाद उन्हें नर्म अल्फाज में तसल्ली दे रहा था। महानूर के मामू को उस हादसे की इतला दे दी कि नहीं? नानो को गनूदगी में जाता देख कर हारिस ने आहिस्तगी से पूछा था। हाँ, बता दिया था, लेकिन उनको फौरी तौर पर फ्लाइट नहीं मिल रही। फिर उसकी ममानी का रवैया भी अजीब सा था। वो अपनी सास की तबीयत पूछने के बजाय मुझसे तंजिया अंदाज में दरियाफ्त कर रही थी कि मैं कौन हूँ और अमेरिका कॉल करना ज़रूरी था क्या? मुझे तो उन खातून की जहनी हालत पर शुबा हो रहा था। हमाद के चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि उसे महानूर की ममानी की बेहिसी ने कितना दुख पहुंचाया है। वो दोनों बातें करते करते बाहर कॉरिडोर में रखी बेंच पर आकर बैठ गए थे। हम्माद, तुम बहुत अच्छे दोस्त ही नहीं, बेगर्ज और अच्छे इंसान भी हो। मैंने तुम जैसे लोग बहुत कम देखे हैं। हारिस की अचानक की जाने वाली बात ने हम्माद को हकीकतन हक्का बक्का कर दिया था। या अल्लाह खैर, कल रात से एक भी लम्हे को मैं नहीं सोया। ऐसी बहकी बहकी बातें मैं करूँ तो समझ में आती है, लेकिन ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या हुआ है? हम्माद ने ताज्जुब भरे अंदाज में झुक कर हल्के फुल्के लहजे में उससे पूछा था। यार, तुम जिस खुलूस नियत से नानो और महानूर का ख्याल रख रहे हो, ऐसी बेगर्ज खिदमत और एहसास का जज्बा मैंने पहली दफ़ा किसी में देखा है। उससे साफ गोई से कहा। हम्माद उसकी बात पर खुलकर हंसा था। यार, मैं बंदा बशर हूँ, मुझे प्लीज़ फरिश्तों की नज़र से मत देखो। जहाँ तक बात महानूर की है, तो असल में हम दोनों का 5 साला साथ है। हम दोनों की ज्वाइनिंग भी ऑफिस में एक ही दिन की है। फिर वो सादा मिजाज की हामिल बहुत शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। पहले ही दिन से हम दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दिन रात उनके घर आना जाना था। ऊपर से नानो भी मुझ पर बहुत एतमाद करती थी, इसलिए मुझे उनके घर में एक फर्द की सी हैसियत हासिल हो गई थी। वो सादा से लहजे में बता रहा था। उसके हवाले से मैं सब कुछ जो उनके साथ कर रहा हूँ उनका हक है। फिर मेरी सिस्टर की शादी पर मानू ने हर तरह मेरा साथ दिया था। कुछ मौशी मसाइल थे, इस हवाले से भी उसने मुकम्मल सपोर्ट की थी। मेरे ऊपर भी उनके बहुत एहसानात हैं। वो बात करते करते लम्हा भर को सांस लेने को रुका। दूसरी बात यह है कि मुझे हकीकत में इन दोनों खवातीन से उनसीयत सी हो गई है। एक और बात यह है कि मानूर की शादी के सिलसिले में मुझसे गलती हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करता हूँ। नानो ने उसके मियाँ साहब की पूछ पड़ताल की जिम्मेदारी मुझ पर डाली थी। वो चूंकि कराची में था, इसलिए मैंने एक दोस्त के जिम्मे ये काम लगा दिया। उसे लगता है कि सरसरी तौर पर ही पूछ कर मुझे ओके की रिपोर्ट दे दी और यूं नानो बिल्कुल मुतमईन हो गई। मुझे तो फ़ौरन ऑफिस के किसी काम के बाद से कराची जाना हुआ तो मौसूफ के एक कुलीग से इत्तफाकन मुलाकात हो गई। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। हम्माद की बात पर वो बुरी तरह चौंका था। क्यों? उसे क्या कहा? उसने तो बहुत मायूस कुन बातें बताई कि वो हद दर्जा लालची, खुदगर्ज और कमाल दर्जे का झूठा इंसान है। उसे आधे ऑफिस के लोगों से कर्जा ले रखा है। इंतहाई झगड़ालू तबीयत का हामिल है। मैंने इस वक्त नानो को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे महानूर को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि शादी हो चुकी थी। उनका ख्याल था कि उसकी दिल आज़ारी होगी। हम्माद ने उस पर इंकशाफ ही तो किया था। हैरत है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया। हारिस भी जी भरकर हैरान हुआ था। यार, क्या बताता, और फिर उस बेचारी का भरम तोड़कर मुझे क्या मिलता? उसे तो खुद शादी के एक हफ्ते बाद ही पता चल गया था। फिर भी उसने 6 माह उनके घर में गुजार दिए। ये भी उसका ही हौसला है। हम्माद ने एक और इंकशाफ किया था। फिर तो ये हादसा तो उसके हक में अच्छा ही हुआ। हारिस के मुंह से एकदम ही निकला था। यार, हमें ये कहना जेब तो नहीं देता। इस हादसे में इतनी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। अल्लाह उस शख्स की भी मग़फ़िरत करे। लेकिन महानूर के हवाले से जिसने भी ये सुना, यही कहा कि ये उसके हक में अच्छा हुआ। बस अल्लाह माफ़ करे। इंसान के अमाल ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोग उसकी मौत पर ऐसे जुमले अदा करें। आमीन। हमाद ने कदरे नरम और धीमे अंदाज में कहकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। उस रात उसने हमाद को ज़बरदस्ती घर भेज दिया था और वो उनके पास अस्पताल में ठहर गया था। अगला पूरा एक हफ्ता दोनों ने पूरी जिम्मेदारी से ये ड्यूटी निभाई थी। जिस दिन नानो घर शिफ्ट हुई, उसी दिन मानूर के मामू अमेरिका से आ गए थे। वो आए तो पूरे 15 दिन के लिए थे, लेकिन अपनी बीवी की पे दर पे आने वाली फ़ोन कॉल्स की वजह से मजबूरन 10 दिन में ही वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हम्माद और हारिस का खसूसी शुक्रिया अदा किया था। वो अच्छे खासे शरीफ इंसान थे। अपने क़याम के दौरान उन्होंने ये बंगला भी अपनी निगरानी में मानूर के नाम कर दिया था, जिसकी इतला अमेरिका पहुंचते ही उनकी बेगम की बर्दाश्त का पैमाना छलक गया था, जिसकी वजह से मामू जान को उजरत में वापस जाना पड़ा।
مانور نے اپنا استعفیٰ آفس بھجوا دیا تھا، جو راشد صاحب نے فوراً ہی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ نانو کے پاس پہنچ گئے۔ مانور کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اسے دوران عدت آفس آنے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آسان سی اسائنمنٹس اس کے سپرد کر دی تھیں جو وہ گھر بیٹھ کر آرام سے کر سکتی تھی۔ ان کی اس بات سے سارے آفس کے لوگوں کی نظر میں ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سبھی نے ان کے اس اقدام کو سراہا تھا۔ حارث کئی دفعہ نانو سے ملنے گیا تھا، لیکن مانور سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اب تو نانو کے ساتھ اس کی کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ حماد کے بغیر بھی ان سے ملنے چلا جاتا۔ وہ اس کی آمد پر کھل سی جاتی تھی۔ انہیں ایک اچھا سا سامع میسر آ گیا تھا جسے وہ تفصیل کے ساتھ اپنے ماضی کے قصے مزے لے لے کر سناتی تھی۔ 4 مہینے دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے تھے۔ اس دن اچانک ہی مانور کی اس کے نمبر پر کال آ گئی تھی۔ وہ سخت تعجب کا شکار ہوا، جبکہ دوسری جانب سے وہ اس کی شدید حیرت سے جبکہ دوسری جانب سے وہ اس کی شدید حیرت سے کیا ہے یہ؟ حارث، آپ پچھلے 4 دن سے گھر نہیں آئے۔ نانو بہت اپسیٹ ہو رہی ہیں۔ آج بھی اصرار کر کے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو کال کروں، اور مجھے بھی آپ سے کچھ کام ہے۔ جی ضرور کہیے۔ وہ ہمتاً گوش ہوا۔ اصل میں ایک دو آرٹیکل آپ کو میل کر رہی ہوں، کوئی کمی بیشی ہو تو اسے چیک کر لیجیے گا، اور کل اپنی نگرانی میں ان کے پرنٹس نکلوا کر راشد صاحب کی میز پر رکھوا دیجیے گا۔ وہ جتنی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اس سے زیادہ توجہ سے وہ اس کی بات سن رہا تھا۔ جی ضرور، میں آرٹیکل دیکھ لوں گا، ڈونٹ وری۔ باقی نانو سے کہہ دیجیے گا کہ مجھے پچھلے 2-3 دن سے فلو ہو رہا تھا اور گلا بھی خراب تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ اس نے بھی فوراً وضاحت دی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ فوراً بولی، یہ اطلاع اگر میں نے ان کو دے دی تو وہ فوراً ادرک والی چائے کا پورا تھرمس بنوا کر ڈرائیور کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ جائیں گی۔ اس کا لہجہ تھوڑا نہیں بلکہ اچھا خاصا خوشگوار تھا، جو حارث کی سماعتوں کو بھلا لگا، ورنہ آفس کی کولیگز سے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ قنوطیت کا شکار ہو رہی ہے۔ میرے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی میڈم۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ اسے علم تھا کہ واقعی نانو نے یہ کرنا تھا۔ وہ اس سے کافی مایوس ہو گئی تھی۔ حماد کب دبئی سے واپس آ رہا ہے؟ اس نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اچانک ہی بات کا رخ بدلا تھا۔ حماد پچھلے 15 دن سے آفس کے ہی ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ وہ شاید منگل تک واپس آ جائے گا۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ حارث نے جواب دے کر پوچھا۔ اتنے عرصے کے بعد اس کی آواز سننا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ بات کو خود ہی طویل کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں کام تو تھا، نانو نے میرے امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی کہ نہیں، وہی پوچھنا تھا۔ اس کا سادہ سا انداز اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ آپ امریکہ جا رہی ہیں؟ وہ اجرت بھرے انداز میں بولا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کا حصار کیا تھا۔ جی، ارادہ تو یہی ہے۔ ماموں بھی بار بار بلا رہی ہیں، اور پھر میں آفس بھی دوبارہ جوائن نہیں کرنا چاہتی۔ وہاں سب لوگ میرے ساتھ ہونے والے سانحے سے باخبر ہیں، جبکہ میں اپنے ماضی کو بھلا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ سے مثبت انداز میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ بات حارث کو اچھی تو لگی تھی، لیکن اس کی امریکہ روانگی کی خبر نے اس کے اندر حشر سا برپا کر دیا تھا۔ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امریکہ ہی جائیں۔ اسے صاف صاف الفاظ میں بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر کہاں جاؤں؟ اس کی بات نے حارث کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ آپ اس شہر میں بھی تو جا سکتی ہیں جہاں کیا حقیقتاً سب لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کو نئے سرے سے گزارنے کے لیے جدوجہد شروع کر رکھی ہے۔ کہاں؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ مظفر آباد، حارث نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا تھا۔ کیا مظفر آباد؟ وہ کیسے؟ دوسری جانب وہ سخت حیران ہوئی تھی۔ اس کی تعجب انگیز آواز نے حارث کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ جی، مظفر آباد میں، جہاں لوگوں نے زلزلے میں اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا اور اپنے گھر بار اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھے۔ وہاں کوئی بھی کسی کے ماضی کو نہیں کریدتا۔ یقین کریں، آپ وہاں میرے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ میں بھی اپنا گھر وہیں دوبارہ آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی وہ اتنی دور ہوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کیا اس بات کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ایک دفعہ پہلے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر کے کی تھی؟ اس کی بات نے حارث کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا؟ وہ بمشکل بولا تھا۔ حماد نے جب آپ کے رشتے کی نانو سے بات کی تھی تو ساتھ میں تصاویر بھی دکھائی تھی، اس لیے جب آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو نانو کو آپ کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا، لیکن اس وقت حماد نے دانستہ نہیں بتایا کہ آپ ہی وہ ہیں۔ آپ سے بات کرنے کے بعد اس نے نانو کو ٹال دیا تھا کہ آپ شاید فی الحال شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، اس لیے نانو اس بات کو بھول بھال گئی، لیکن مجھے آپ کا چہرہ اچھی طرح یاد تھا، اور کچھ حماد ہر وقت آپ کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت تفصیل کے ساتھ بتا رہی تھی۔ حارث کو سخت شرمندگی اور حفظ کے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، حماد نے آپ کا ذکر ضرور کیا تھا اور شاید کچھ تصاویر بھی بھیجی تھی، وہ تصاویر جو آپ نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اسے فوراً بات کاٹ کے کہا تو وہ زبردست طریقے سے چونکا۔
آپ سے کس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھی؟ اس لیے کہ جب آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو نہ ہی مجھے دیکھ کر چونکے اور نہ ہی آپ کے کسی انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھے یا نانو کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مانور کے 100% درست اندازے پر اسے شوق سا لگا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے واقعی وہ تصاویر نہیں دیکھی تھی، کیونکہ مجھے اس وقت زندگی یا اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا سنبھل کر بولا، لیکن مجھے بعد میں بے تحاشا افسوس ہوا تھا، کیونکہ اگر میں واقعی حماد کی بات کو سنجیدگی سے لے کر ای میل چیک کر لیتا تو آپ کو کبھی مس نہ کرتا۔ آپ بالکل ویسی ہی تھیں جیسا کہ اکتوبر والے حادثے سے پہلے میں اپنی لائف پارٹنر کے متعلق کبھی سوچتا تھا۔ اس نے بھی گھما پھرا کر بتانے کے بجائے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ایک لہجے کو چپ ہوئی حارث کو لگا کہ جیسے کال کٹ گئی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں، پھر تصاویر نہ دیکھنے کا سوگ آپ نے کئی ماہ تک منایا اور احتجاجن شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ وہ شاید دوسری جانب ہنسی تھی۔ اس کی بات پر حارث کا بھی ساتھ تھا، کہکا فضا میں گونجا تھا۔ پھر مجھے نانو سے آج ہی بات کر لینی چاہیے، یا میں مزید کچھ دن انتظار کر لوں؟ ویسے بھی آپ کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ وہ تھوڑا سا شوق ہوا۔ جانے دیں حارث صاحب، آپ کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنا گھر بسائیں۔ مجھ پر تو ویسے ہی نحوست اور شادی شدہ ہونے کا ٹپا لگ چکا ہے۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئی۔ جہاں تک نحوست کا تعلق ہے تو میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ایسی فضولیات پر یقین نہیں رکھتا۔ جہاں تک شادی شدہ ہونے کا تعلق ہے تو مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اسلام میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا ثواب کا کام ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ تھوڑا سا ہنسا۔ ہاں، جہاں تک اچھی لڑکی کا تعلق ہے تو آپ کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کو جانتا نہیں۔ مجھے آپ ہی اچھی لگتی ہیں۔ پھر حماد کہتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہیں۔ حماد کا کیا کہا ہے تو حماد کا کیا ہے، وہ تو بے وقوف سا ہے، اسے کیا پتا۔ تبھی تو اچھی خاصے بھائی کا رشتہ ایک بیوہ کے لیے لانے کے چکروں میں ہے۔ مہنور کے لہجے کی کھنک لوٹ آئی تھی۔ میں اس دفعہ حماد کو ایسا کوئی فضول پروپوزل لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کسی بھی کام کا نہیں ہے اس کا بھائی۔ میرے خیال میں مجھے ادرک والی چائے آج ہی پی کر نانو سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ آپ کا دماغ تو ادرک والی چائے کے بغیر بھی خوب چلتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی میں شامل رضامندی نے حارث کے دل میں ڈھیروں پھول کھلا دیے تھے۔ اس نے فریش ہو کر پہلی کال حماد کو ملائی تھی، جو خاصا حیران ہو رہا تھا۔ تمہاری نزدیک کی نظر خاصی کمزور ہے میرے بھائی، دبئی سے ایک اچھا سا چشمہ ضرور بنوا کر لیتے آنا۔ اس کے شوخ انداز پر وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ ایک تو اس کی اچانک کال ہی غیر متوقع تھی اور اوپر سے اس کا خوشگوار انداز۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے کون سی نزدیک کی چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے تم دبئی جیسی مہنگی جگہ سے چشمہ خریدنے کو کہہ رہے ہو؟ دوسری جانب وہ بھی چہکا تھا۔ تمہیں مجھ جیسا 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آ رہا؟ میں تو تمہیں بے غرض انسان سمجھتا تھا، لیکن تم کتنے خود غرض نکلے، اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے۔ حارث نے مصنوعی ناراض لہجے میں کہا۔ اس لیے تو کہتا تھا کہ یار مجھے فرشتوں کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو، لیکن خیر بتاؤ ہوا کیا ہے؟ دوسری جانب وہ بھی غیر سنجیدہ تھا۔ ہوا یہ ہے کہ مانور کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر تم اپنے کسی ڈاکٹر بھائی کا رشتہ لے کر آئے تو تمہارے بھائی کی ٹانگوں کی ضمانت میں نہیں دے سکتا، جبکہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخر کو اپنے یار غار ہو۔ اس کی بات پر وہ چھت پھاڑ کہکا لگا کر ہنسا۔ کون سا ڈاکٹر بھائی؟ تمہیں پتا تو ہے میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ وہ تو نانو کو تسلی دینے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر حارث کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کتنے خبیث ہو تم! اگر نانو سنجیدہ ہو جاتی تو؟ وہ خفا ہوا تھا۔ سنجیدہ ہو جاتی تب بھی کوئی بات نہیں، میرے ڈاکٹر کزن کو دکھی انسانیت کی خدمت کا خاصا شوق ہے، اس کو میں راضی کر ہی لیتا۔ وہ ویسے بھی سب سے یہی کہتا ہے کہ حماد بھائی میرے لیے لڑکی پسند کریں گے۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ اور اگر وہ نہ مانتا؟ حارث کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کیسے نہ مانتا؟ ہر کوئی تمہارے جیسا ڈفر تھوڑی ہوتا ہے، اور تم کس خوشی میں اتنے سنجیدہ ہو رہے ہو؟ اس دفعہ تو میں نے تمہیں ہی حلال کرنا تھا، مکمل ارادہ تھا میرا کوئی، کیونکہ مجھ سے تمہاری خاموش محبت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا یار آخر کتنے آرٹیکل لکھ کر دے گا، حد ہوتی ہے ہر بات کی، اس لیے دن رات اپنے ڈاکٹر بھائی کا ذکر کرتا تھا۔ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر حارث کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ بہت خبیث چیز ہو تم، میرے احساسات سے کھیلتے رہے ہو، مجال ہے کبھی تسلی کے دو بول بھی کہے ہوں۔ حارث نے اسے جھاڑا۔ اب تمہیں خود ہی وحید مراد کی طرح اکیلے دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رونے کا شوق تھا تو میں کیا کرتا، اور تسلی بھی کس بلبوتے پر دیتا؟ کون سا پتا تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا؟ اوپر سے تم دن رات مہنور کے حصے کا کام کر کے دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے کام پر لگا ہوا ہے بچہ، اگر تمہیں بتا دیتا کہ پتر میں سب جانتا ہوں تو تم نے میری شرما شرمی میں میری بہن بیچاری کا کام بھی نہیں کر کے دینا تھا، اور میں تو ہوں ہی ہڈ حرام، مجھ سے اپنا کام پورا نہیں ہوتا تو کسی اور کا کیا کرتا؟ حماد اب کھل کر ہنس رہا تھا۔ مانور کو پتا ہے کہ تم اپنے بھائی نہیں بلکہ اپنے کزن ڈاکٹر کی نانو سے بات کرتے رہے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ہاں، اسے اچھی طرح علم ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اس میں قطعاً انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ حماد نے وضاحت کی تو وہ کچھ ہلکا پھلکا ہوا۔
اب بیٹا تم میرا انتظار کرو، اب تمہیں اگلے 15 دن تک پاکستان نہیں آؤں گا جب تک تم میری منتیں نہیں کرو گے، پھر آ کر سوچ بچار کرنے کے بعد نانو سے تمہارے رشتے کی بات کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے باقاعدہ اسے چڑھا رہا تھا جبکہ حارث اس کی شرارت پر ہنسا تھا۔ اس دن فلو سے اس کا برا حال تھا، کھانسی اور چھینکوں نے الگ مت مار رکھی تھی، موسم خاصا سرد تھا، ہلکی ہلکی بارش نے بالکل خنکی میں مزید اضافہ کر رکھا تھا۔ نانو نے اسے بالکل ہیٹر کے سامنے بٹھا رکھا تھا، ادرک والی چائے اسے 3 دفعہ پلا کر اب وہ چکن کارن سوپ زبردستی پلا رہی تھی۔ سوپ کا چمچ اپنے پیالے میں رکھنے کے بعد اس نے ایک زوردار چھینک ماری تھی اور اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر نانو کی جانب بڑھائے تھے، جو سخت حیرانی سے اسے ٹشو سے اپنی سرخ ناک رگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نانو، آپ مجھے اس عرصے میں کچھ نہ کچھ جان ہی گئی ہوں گی۔ میرے ایک ہی تایا ہیں جو کینیڈا میں ہیں اور کم از کم میری خاطر پاکستان نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے مظفر آباد والے گھر اور ایک پلاٹ کے کاغذات ہیں جو میں ماہنور کے نام کر دوں گا۔ اتنی سی بات کہہ کر اس نے ایک اور چھینک ماری تھی جبکہ اس کی بات پر نانو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سخت حواس باختہ انداز میں اس کشمیری سیب جیسے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی شرافت کی وہ دل ہی دل میں سخت معترف تھی، لیکن اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں، میں آپ کے ہاتھ کی ادرک کی چائے ساری زندگی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر چھینک ماری۔ اس کی بات پر نانو پر گویا شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، انہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ لیکن بیٹا یہ ادرک والی چائے میں نے نہیں، مانور نے بنائی ہے۔ وہ اپنے پوپلے منہ کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسی تھی، ٹشو کے ساتھ اپنی ناک کو رگڑتا ہوا اس کا ہاتھ میں ہی ساکت ہو گیا۔ وہ ایک دم بوکھلا سا گیا جبکہ نانو اس کی شکل دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے مستقبل میں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بوکھلا کر اور بھی اوٹ پٹانگ بول گیا، لیکن اس کی باتیں نانو کی دلی طمانینت کا باعث بن رہی تھی۔ بس میری خواہش ہے کہ جب حماد پاکستان آئے تو میں اور ماہنور دونوں اسے ایئرپورٹ لینے جائیں۔ اس وقت اس کے چہرے پر پھیلنے والی بے ساختہ خوشی اور حیرت کو میں اپنے کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ نانو نے اس کی چوری پکڑی تھی، وہ اب مسکرا رہی تھی۔ نہیں نانو، میں نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تھوڑا سا پر اعتماد ہوا، لیکن برا ہو اس چھینک کا جس نے اس کا سارا اعتماد بھگ کر کے اڑا دیا تھا۔ نانو کی رضامندی نے اس کا دماغ بالکل ہی ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ ایک دم ہی گیسٹ روم سے باہر نکلی تھی۔ باہر موسم بہت سرد تھا، ہلکی ہلکی سی بارش کی کن من ہو رہی تھی۔ رائل بلیو شال میں وہ اسے پہلے کی نسبت کچھ کمزور لگی تھی، لیکن 4 ماہ 20 دن کے بعد اس دشمن جہاں کو دیکھنا ایک خوشگوار مرحلہ تھا۔ دیکھنے کا یہ مرحلہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے مانور کو گھبراہٹ میں مبتلا تو کر رہے تھے، لیکن وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک چھتری اور چائے کا تھرماس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ مانور کی آنکھوں کی جوت اور چہرے پر پھیلی مسکراہٹ حارث کو تقویت دے رہی تھی۔ تھینک یو، آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ اسے بمشکل بات کو مکمل کیا۔ اس دفعہ کی چھینک پوری رفتار کے ساتھ آئی تھی۔ اسے کوٹ کی جیب سے فوراً ٹشو نکالا۔ اور آپ آرٹیکل بہت اچھے لکھتے ہیں۔ وہ اس کی شرارت پر ہنسا تو ساتھ ہی کھانسی کا بھرپور حملہ ہو گیا۔ اس نے انتہائی خفت بھرے انداز میں مانور کو دیکھا جو بے ساختہ اس کی حالت پر ہنسے جا رہی تھی۔ یقین کریں میری ساری زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی سے اظہار محبت کا موقع آیا تو وہ بھی اس کمبخت کھانسی، فلو اور چھینکوں کی نظر ہو گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا لگاتار 2-3 چھینکوں نے اس کی حالت پھر خراب کر دی۔ یقین کریں کہ ایسی شدید بری حالت میں بھی بار بار اظہار محبت کی کوشش کرنے والا بندہ میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے۔ ہنستے ہنستے مانور کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی کی آوازیں اندر کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی نانو کا دل اطمینان سے بھر دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صبح سے برسنے والی سرما کی یہ بارش ان کی نواسی کے لیے بہت سی خوشیوں کی پیامبر ثابت ہوگی۔